अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है हेल्थ आवर। जी हाँ, एक हफ्ते की घर हाजिरी के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुध वाले दिन 11 बजे से 1 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद होती हूँ और हम सलाम पेश करते हैं अपने फेसबुक के लिसनर्स को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होंगे आप हमें फेसबुक पर लाइव। इसके अलावा हमारी नशियात तो होती ही लाइव है। चैनल को आप ट्यून कर सकते हैं गाड़ी में बैठ के, ड्राइव करते हुए, घर में बैठे हुए, या फिर हमारी हाउस होल्ड लेडीज जो खवातीन किचन में काम करती हैं। जी हाँ, मेडिकल का ये प्रोग्राम हर बुध वाले दिन मैं आपकी खिदमत में लेके आती हूँ 11 बजे से 1 बजे तक हेल्थ आवर के नाम से, और मेरे साथ कोई ना कोई स्पेशल पर्सनैलिटी मौजूद होती है। बातें मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हम फेसबुक पे लाइव हैं, इससे हम थोड़ी सी आपसे बातचीत करने के बाद दोबारा अपने चैनल पर चले जाएंगे और 2 घंटे तक लाइव रहेंगे, जिसमें आप हमारे साथ कॉल पे शामिल हो सकते हैं, SMS के थ्रू भी शामिल हो सकते हैं। हमारे फेसबुक के लिसनर्स के लिए हम बताते चलेंगे आज हमारी जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक जो है हमारे बड़ी स्पेशल फील्ड से है। नॉर्मली खवातीन और वो भी डॉक्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट, आप एक पत्थर हवा में उछाले डॉक्टरों में दरमियान किसी गायनेकोलॉजिस्ट के सर में लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिफरेंट फील्ड में भी खवातीन आ रही हैं, जिसमें न्यूरोलॉजी है, जिसमें कार्डियोलॉजी है। लेकिन एक बात अच्छी फील्ड है खवातीन की जो बहुत मशहूर भी है, दैट इज सोनोलॉजिस्ट। सोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होते हैं, जनरल फिजिशियन भी होते हैं। इसके अलावा ये और भी बहुत कुछ करती हैं। डॉक्टर हादिया नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है खैरियत से होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा रास्ता समझाती हूँ। बिल्कुल, बेशक। वैसे भी सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफर में आपका हम सफर जिस तरह होता है, इस तरह सेहत के सफर में भी आपके साथ साथ होते हैं। और सेहत के इस सफर में हम 11 बजे से 1 बजे तक हर बुध को हाजिर हो जाते हैं, अपने आवाम की सेहत पर बात करते हैं। और क्योंकि सेहतमंद माशरा भी जन्म देता है जबकि सेहतमंद आवाम हो। डॉक्टर हादिया, आपकी एक और स्पेशलिटी मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अमेजिंग लगा, क्योंकि एक ऐसी खास फील्ड जो सिर्फ 2-3 साल पुरानी है। यही दिसंबर का महीना, 2019 की बातें, और चीन के सूबे वुहान में कोरोना का फैलना, और उसी कोरोना से फिर कोरोना वायरस का एक्टिवेशन, और वो लॉकडाउन, और वो खामोशियां, और वो 1 साल का पूरा जैम पैक के जैसे लगा। वो साल हमारी लाइफ से निकल गए। उसके बाद हम वापस जिंदगी की तरफ वापस आए, लेकिन उस दौरान कोरोना ने बहुत से वेरिएंट चेंज किए। कोरोना सर्टिफिकेशन का ख्याल कैसे है? मैं एक्चुअली डॉक्टर कोर्सेज कर रही थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कोरोना पेंडेमिक आ जाएगा, और इत्तेफाक से ये हमारे काम आ गया, क्योंकि हमारा उस ज़माने में कोई ऑन साइट कंसल्टेशन का तो ख़त्म ही हो गया था बिल्कुल ही, और ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे ये काम आ गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हायर कर लिया, और सिंध गवर्नमेंट मॉनिटरिंग सेल जो कोरोना केयर लाइन के तहत जो था, उसमें हज़ारों डॉक्टर्स ने उस वक्त पार्टिसिपेट किया, और होम बेस्ड था सारा। और जो घर पे बैठी हुई थी और काफ़ी अरसे से डॉक्टर्स जिन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, उनके भी ये सारे जौहर सामने आए और उन्होंने भी ये सारी खिदमत पेश करी है। देखा जाए तो कोरोना वायरस देखते हैं कुछ डिटर्जेंट्स के पीछे डब्बों के और कोरोना वायरस का नाम लिखा है। हमने भी क्लास 9 में पढ़ा था, अब देखते हैं तो जी हाँ जी पढ़ा तो था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतना डेंजरस होके इतनी खतरनाक फॉर्म में हमारे सामने आएगा। और आज भी आप देखें कि ये गया नहीं। हमें अपने SOPs का ख्याल रखना है, अपने मास सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन हम नहीं रख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो थोड़े बहुत दरख्त थे वो भी कटने हुए नजर आ रहे हैं हमें। एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ड्राइनेस की तरफ जा रही है। खांसी, नजला, जुकाम तो ऐसा फैला हुआ है कि जैसे जेब में रखे सब फिर रहे, जहाँ किसी को छुआ उसको खांसी निकलेगी। तो ये सारी बातें तो हैं। ये कोरोना वायरस का क्या नया वेरिएंट है जो अभी नजर आ रहा है? एक्चुअली ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंट, बट केसेस इतने सामने नहीं आ रहे हैं, और फिर सब वेरिएंट्स भी हैं डिफरेंट। अच्छा। और लेकिन ये है कि अभी जो एट प्रेजेंट जो सबसे ज्यादा इशू है कोरोना के अलावा, वो ये है कि जो पोल्यूशन, जो स्मॉग है, और हमारी जो सप्रेशन है इम्यूनिटी की, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। केमिकल्स के यूजेस हैं जो एनवायरनमेंट में है, जिसको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। पेंट्स हैं, पेट्स जिनके घरों में होते हैं उनके डेंडर वगैरह, कारपेट्स, विनाइल फ्लोरिंग,
جو گیسز نکلتی ہیں اور ہم جیسے اسٹور کر کے رکھتے ہیں ہمارے بیسمنٹس میں اور ہمارے اسٹورز میں، اگر ہم نے پینٹ کا ڈبہ رکھ دیا ہے یا ایون جیسے یہ میں نام نہیں لوں گی، جو ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ لائک ریموورز ہوتے ہیں، کیمیکلز، یہ بہت زیادہ الرجی کاز کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم پرون ہو جاتے ہیں الرجی. پھر وہ انفیکشن ہمارا سیویئر ہو سکتا ہے، امیونو سپریسنٹ ہوں گے تو دوسرے وائرل انفیکشنز، بیکٹیریل انفیکشنز ہمیں اٹیک کریں گے. یہاں لسنرز کو کہیں گے اللہ حافظ، اور ہمارے پروگرام کو سننے کے لیے آپ کو آنا ہوگا ہمارے چینل پر، جو کہ چینل کا نام ہے سندھ پولیس FM 88.6. آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر. جی ڈاکٹر ہادیہ، یہ تو تھی ہمارے فیس بک لسنر سے سلام دعا ہیلو ہائے جو ہم نے کر لی، اور اب ہم آتے ہیں نارمل روٹین کی طرف. جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ امیونو سپریسو کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ زیادہ تر اب ایسی بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں جن کا ہمیں کوئی ریزن نہیں مل رہا ہوتا. سم ٹائمز ہم اچھے خاصے ہوتے ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں، اور اچانک سے ایک دم سے ایک چینج آ جاتا ہے باڈی کے اندر. ڈیفینیٹلی ہماری امیونٹی کی جو ہے لیکنگ ہے. کورونا اپنی جگہ موجود ہے اور ویریئنٹ بھی اپنی جگہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہم نے اپنے نفس ایمان کو داؤ پہ لگا رکھا ہے. صفائی، بے شک، صفائی کا خیال اس میں کوئی شک نہیں. ہم صرف اپنا آنگن صاف کر کے یہ سوچتے ہیں کہ باقی سب باہر پھینک دو. ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم شہید ملت سے یہاں تک آتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی روڈ پہ جا کچرا، ڈسٹ اور صفائی کا نہ ہونا سب کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ اگر روڈ سویپر کی ذمہ داری ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، تو گاڑی سے چلتے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچرا نہ پھینکیں. اسی طرح ہم کو بیس سے ٹرین کرنا ہے جو شاید ہم نہیں کر رہے ہیں. پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں 99213663 پر کال کر کے. موبائل سے ڈائل کر رہے ہیں تو 021 کا کوڈ ڈائل کیجیے، اور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 8881 پر یا SPF اسپیس اپنا نام اپنا پیغام اور اس کو بھیج دیجیے 8881 پر. کال ہمارے پاس موجود ہے، ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ کو رب پاک خوش کرے، آپ کو رب کے ساتھ مہمان بیٹی ہے ان کو بھی رب العالمین عالم مومن کی صدقے آباد رکھے، آپ کے صدقے ہمیں بھی رب خوش اور آباد رکھے. اللہم آمین. بس میرے بھائی نام بتا دو جلدی سے اپنا. بورا فقیر فرام کراچی صدر. اوہ زبردست. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحبہ سے؟ اچھی باتیں بتا رہی ہے، صحیح بول رہی ہے باجی. بنا روڈ پہ کچرا نہیں پھینک رہے گا، کیوں اپنے پاکستان اپنی صفائی پاکستان کی کریں گے نا، ہمارا بھی فائدہ ہے نا. زبردست بات کی بھائی، کاش کے سب کے دلوں میں اتر جائے میری بات. بالکل نہیں، آپ کی بات بالکل ہم سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں. اور آپ کو رب خوش رکھے، آباد رکھے. ہماری پولیس ہے، ہماری آرمی، ہماری رینجر، ہماری نیوی، ہماری ملٹری، ہماری ایف ہماری آن بان شان، ہماری پولیس کی RJ صاحب. آپ ماشاء اللہ آپ کو اور بھی رب العالمین ترقی دے گا، اور بھی رب العالمین آپ کو اونچائی پہ پہنچائے گا. اور اتنی آپ کو رب العالمین خوشیاں دے باجی، اتنی خوشیاں دے جو آپ خوشیوں کو سنبھالنے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول کریں. سنتے رہیے پروگرام سندھ پولیس FM 88.6 اور ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں نئی نئی باتیں. جی ہاں، کورونا پہ بات ہوئی، کورونا کے ساتھ ڈینگی پہ بات ہو رہی ہے، فلو پہ بات ہو رہی ہے، کھانسی. یہ ایسی چیز ہے کہ فلو ٹھیک ہو گیا، کورونا چلا گیا، یہ کھانسی جان نہیں چھوڑتی. یعنی چیسٹ انفیکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنی سیویرٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی کیا کریں؟ کوئی ایسی تدبیر بتائیں بھائی ہمیں، ارجنٹ ریمیڈی بتائیں. ارجنٹ ریمیڈی سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ لانگ ٹرم اگر ہم پریونشن کی بات کریں کہ وہ ہو ہی نہ، تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنک فوڈ کھانا بند کر دیں، جس میں ونیگرز ہیں، جس میں پریزرویٹیوز ہیں، جس میں کیمیکلز ہیں. سب سے زیادہ وہ تھروٹ کی اریٹیشن کاز کرتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ باہر سے آپ کھا کے آئیں گے کوئی لائک بفیلو چکن، ونگز وغیرہ، یا آپ کوئی سافٹ ڈرنک پی لیں گے، وہیں آپ کا تھروٹ جو ہے نا آپ کو اریٹیٹ کرنے لگ جائے گا. آپ نے اپنی مصیبت کو خود ہی دعوت دے دی. پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ نیچر کی طرف آئیں، ہاٹ لیکوڈز لیں، آپ ہلدی کا استعمال کریں، ادرک کا استعمال کریں، شہد کا استعمال کریں. بالکل بے شک بالکل.
اور پھر اس کے علاوہ بہت اچھے کاف سیرپس بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ اپنے ہربل ٹریٹمنٹ کے لیے بالکل. اور یہ ساری چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہوتی بے ہیں. شک, آپ بالکل. کے کچن کے کیبنٹ میں لونگ بھی موجود ہوگی, ہلدی بھی موجود ہوگی, آپ کی دارچینی بھی ہوگی, سوکھی ہوئی ادرک بھی ہوگی. بے اگر شک. آپ اسی کی چائے بنا کے پی لیں تو یہ بھی کافی سودنگ افیکٹس بے کرتے شک. ہیں. انلیس اینڈ انٹل آپ باہر سے کوئی پیکٹ لا کے بنائیں, بہتر ہے اپنے گھر میں اپنی چیزوں سے بنائیں بے اور شک. گھر کے کھانے کھائیں. کیا ضرورت ہے باہر کے کھانے کا؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کلچر کتنا پروموٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ, ٹو مچ. ہم دیکھیں بچے ہمارے موٹے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں, Obesity. اس طرح نکلے ہوئے جیسے ماشاء اللہ سے کوئی بالکل 70-75 سال کے بڑی عمر کے لوگوں کے ہم دیکھتے تھے, وہ پیٹ ہم بچوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, نہ ہلنے کا دل چاہتا ہے نہ جھکنے کا دل چاہتا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلیں کہ دسمبر میں بڑے امپورٹنٹ ڈیز ہیں. اور آج جو امپورٹنٹ ڈے ہے وہ 14 دسمبر ہے آج, اور 14 دسمبر کو انرجی ڈے منایا جاتا ہے. اور آج ہم اپنی انرجی لوز کرتے چلے جا رہے ہیں. انرجی کی ڈفرینٹ فارمز ہیں, چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو, چاہے وہ آپ کی باڈی کی انرجی کی صورت میں ہو. انرجی ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل انرجی ڈے کے موقع پر میں آپ سے یہ سب سے کہوں گی کہ اپنے اندر کی پازیٹیو وائبس کو جگائیں, اپنے اندر کی پازیٹیو انرجی کو بیدار کریں. اور آج کے دن کے موقع کے حساب سے آپ کو یہ پیغام بھی دوں گی کہ خدا اپنی صحتوں کا خیال رکھیں. بیمار جو انسان ہوتا ہے اس کا ذہن بیمار ہوتا ہے, اور وہ کبھی بھی بیمار قوم پرورش نہیں پا سکتی. آپ کی قوم کا صحت مند ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ صحت مند ہو, اور مائنڈ صحت مند ہونے کے لیے آپ کے جسم کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. ویسے کل انٹرنیشنل وائلن ڈے بھی منایا گیا تھا. وائلن بھی مجھے بڑا پسند ہے, لیکن کل چونکہ گزر گیا اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی. ہاں, آنے والے دنوں میں ہمارے قائد کا برتھ ڈے آ رہا ہے, کرسمس آ رہا ہے, نیو ایئرز ایوز آئیں گے, تو اس پر ہم بات کریں گے. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہادیہ نسرین قاضی صاحبہ, اور آپ ہیں کووڈ-19 کی سرٹیفکیشن آپ نے لیا ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی USA. اس کے علاوہ آپ ریکی ماسٹر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے سنولوجسٹ ہیں اور فیملی فزیشین بھی ہیں. ہر فیملی فزیشین میں جنرلی ہمارے پاس خاصی نزلہ زکام بخار والے بچے بڑے زیادہ آتے ہیں, جو کہ ایک روٹین ہوتا ہے ڈاکٹر کا. آپ کو اس دفعہ اس موسم میں اسپیشلی یہ جو آٹم کے بعد سے جو ونٹر شروع ہو رہا ہے, کس قسم کے کیسز سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اسکن الرجیز بہت زیادہ, کیونکہ ڈرائینس ہے. اور اچھا, چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکن الرجیز صرف ایک شاید الرجک ریئیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں, ہماری ٹاپک الرجیز ہوتی نہیں, یہ اسٹریس انڈیوسڈ بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا ہے کہ ڈفرینٹ لیڈیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ لائک لوشنز استعمال کرتی ہیں, کیمیکلز جس کے اندر ہوتے ہیں, پرفیومز فریگرنٹ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت زیادہ یہ چیز پھیل رہی ہے, جس میں سورائسس ہے, ایٹوپک الرجی, ایگزیما ہے, اور رنگ ورمز انفیکشنز ہیں. یہ جو دانت کے گول گول, جی بالکل بالکل, پھر بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں بہت بڑے بن جاتے ہیں. جی, اور آپ دیکھیں گے ایک چیز یہ اس کی وجہ سے ہمیں سر میں ڈینڈرف بھی بہت زیادہ, اور اس کی شکایتیں بہت زیادہ ہیں. پھر ہیئر فال ونٹر میں, جی ہاں بالکل. ہیئر فال اگر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر ایک آپ کو پتہ ہے نا, اوور سینسٹیوٹی, ایک بھی بال گرتا ہے تو بندہ ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں بہت زیادہ, کیا ہم اپنی ایسی ڈائٹ میں کسی چیز کو شامل کریں کم از کم ہمارے ہیئر فال یہ چیزیں روکیں؟ جبکہ مہنگائی اپنے عروج پہ, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہفتے میں 2 دن مچھلی کھائیں, کیونکہ اب مچھلی بہت مہنگی ہے. تو کیا آپ ایسی ریمیڈیز بتاتی ہیں اپنے پیشنٹس کو کہ فرسٹ ٹائم وہ آپ کے پاس آئیں تو تھوڑا اس طرح سے تو مطمئن ہو کے جائیں کہ وہ کم از کم کھانا پینا بھی ان کا بہتر رہے, وہ صحت مند بھی رہے؟ آملے کا استعمال, اچھا ریئلی, آملہ ان مربع فارم, آملہ ڈرائیڈ فارم, آملہ کا اچار, اور آملے کا سیزن بھی ہے ونٹر لکیلی, کہ اس وقت آپ اچار بھی ڈال سکتے ہیں, مربع بھی ڈال سکتے ہیں, ڈرائیڈ آملہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور آملے کا تیل بھی لگائیں سر میں, ٹاپیکل اور لوکل یوز بھی کریں. جی ہاں, وہ بالوں کو ویسے ہی بے شک بالکل, کہ آملے والے ایڈس چلتے ہیں اس میں بڑے بڑے لمبے لمبے کرنے والے, لیکن ہوتے کسی کے بھی نہیں ہیں اتنے لمبے. ہاں, یہ ہے کہ آپ کا بال اگر مضبوط ہو گیا, اچھا ہو گیا, تو آپ کا لک اچھا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ہادیہ کی ایک فرمائش تھی میرے پاس, اور ڈاکٹر صاحبہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. آپ نے وہ بچپن کی یادیں چھیڑ دی, ایاز نائک کا وہ سانگ, میرا خیال ہے روبن گوش کی آواز میں ہے, اور اخلاق احمد, روبن گوش کی موسیقی ہے اور اخلاق احمد کی آواز ہے. خواب سا سما, بڑا پیارا سا سانگ تھا, اور ایاز نائک کو خود بھی خوش ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے. واقعی بہت بڑی ظالم چیز ہے, اور اس ظالم وقت کے ساتھ ہم ابھی سنتے ہیں ایاز نائک کا یہ سانگ.
اور آپ بھی جو ویلکم بیک. پروگرام ہے ہیلتار اور میں ہوں ڈاکٹر سائرہ. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ہادیہ نسرین قاضی صاحبہ. باتیں ہو رہی ہیں کورونا پہ, باتیں ہو رہی ہیں سیزنل الرجیز پہ, اسکن الرجیز پہ, بالوں پر, اور آپ کا تعلق بھی فیملی فزیشین ہونے کے ناطے ساتھ سونالوجسٹ, ریکی ماسٹر. ریکی کتنا کام کرتی ہے ریکی؟ اگر کوئی ریسیونگ اینڈ پر ہے اور اس کے اندر ریسیور ہے اینڈ ہی از ریڈی ٹو ریسیو دیٹ وتھ پازیٹیو تھاٹس, اس کو پھر ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. فون پر بھی, اگر امریکہ بیٹھا ہے تب بھی, دنیا کے کسی کونے بھی, ڈسٹنٹ آپ کو پتہ ہیلنگ ہوتی ہے. چلیے ہمارے پاس تو ایک کال ہے, ہم کال لیتے ہیں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹارٹیڈ ہے, آپ ذرا کلیئر بات کریں اور زور سے بات کیجیے. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے جی 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 ڈاکٹر صاحبہ ریکی پہ بات ہو. جی جی. تو اتنے ڈسٹینس پر آپ کور کر لیتی ہیں, کیا میجر پرابلمس ہم کور کر سکتے ہیں ریکی میں؟ سب سے پہلے تو سائیکو سوشل ایشوز ہیں, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اور کال لے کے جی بالکل سننے کی. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے. جی بالکل بالکل. اب ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ریکی کیا ہوتا ہے. آپ بھی سنیے, ہم بھی سنتے ہیں, سنتے رہیے سنتولیس ایف ایم 88.6. جی اس کے علاوہ پین مینجمنٹ کے لیے بہت بہترین ہے. ہیڈ ایکس ہے, ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے, اس کے لیے ہے. تو آپ تو ڈاکٹروں کی چھٹی کرا دیں گے اس طرح, اگر ریکی کرتے کرتے لوگ ٹھیک ہونے لگے. مطلب بہت میں نے تو دیکھا, لیکن اس کا صرف ایک ہی وہ ہے کہ اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے ہر ادویات کے ساتھ بھی ہوتا ہے, معالج کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس پر ٹرسٹ ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. صحیح. ریکی آپ پیشنٹس کو خود دیتی ہیں؟ جی جی بالکل. تو کس سٹیج پر آ کر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اب ریکی کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر خود آن ڈیمانڈ ہے کہ آپ خود سے آپ کسی کو ریکی نہیں کریں گے, ظاہر ہے. اگر کوئی کہے گا کہ مجھے ریکی چاہیے تو اسی صورت میں اس کا ریکی سے علاج ہوگا. دوسرا یہ کہ جیسے اگر کوئی انزائٹی کے ساتھ آتا ہے تو میں سجیسٹ کر سکتی ہوں کہ بھئی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ایک دو لوگوں کو میں نے کی تو ان کو بہت فائدہ ہوا, مطلب جیسے فار کلینکل سیٹنگ میں. گھر پہ تو میں نے بہت کی, گھر پہ بہت لوگ آتے تھے جب میں نے کلینک سٹارٹ نہیں کیا تھا. لائک وہ سو جاتے تھے, اور اگر میں کہیں دنیا کے کسی کونے پہ ہیں تو وہ سو گئے, پھر پتہ چلا, پھر صبح ہی اٹھ کے بتایا انہوں نے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, اور بالکل فریش اٹھے. گریٹ. مائنڈ ہیلنگ اس کی یہ چیزیں تو بڑی کارآمد ہیں. اس میں بڑا پائنیئر نام ہے ہمارا ڈاکٹر معیز حسین, بے شک, جو کہ بہت ان سے میری بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میں ملتی رہی ہوں ان سے, اور ان کے بھی انٹرویوز کیے میں نے, اور میں نے دیکھا ہے کہ گروپ بڑا ان کے اندر پوٹینشیل ہے, اور یہ بھی ایک پوری کمپلیٹ مائنڈ سائنس ہے. بے شک بے شک, اگر آپ سمجھیں. اور دنیا میں نے دیکھا ہے کافی سارے لوگ اس پر بڑا ٹرسٹ سے چل رہے ہوتے ہیں. سو گڈ. اٹس ڈیفینیٹلی ایک نالج کو جو ہے نا ون ونڈو سولوشن ہونا چاہیے. یعنی آپ کو اگر آپ کا لگ رہا ہے کہ آپ کا پیشنٹ آپ کی میڈیسن سے یا کچھ میڈیسن اس کو کام نہیں کر رہی ہیں, تو آپ یہ آلٹرنیٹیو سیڈیٹیوز دے کے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. کیونکہ معالج کے پاس پیشنٹ کیوں آتا ہے؟ ٹھیک ہونے کے لیے آتا ہے. اگر آپ اس کو کہیں سے بھی سکون دے دیتے ہیں نا, تو پھر وہ اس نے آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہوتا ہے. یہ ایک اپنی جگہ بڑی ٹروتھ حقیقت ہے.
اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل جس کا بہت چرچا ہے، لوگ ابھی تک اس طرف نہیں آئے ہیں، وہ ہے مائنڈفلنس میڈیٹیشن. مائنڈفلنس ہمیں جو ہے نا ڈسپلن سکھاتا ہے، اور وہ ہر زندگی کی ہر لائف اس کے شعبے میں آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انزائٹی کے پیشنٹس ہیں، ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کو سانس کے ذریعے اپنی سانس کی ترتیب کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور جیسے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ، آپ کو ادھر، تاکہ آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں ادھر ادھر کے آپ کو خیال، کیونکہ آپ کو پتا ہے انزائٹی ڈپریشن میں سب سے زیادہ یہی آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کا مائنڈ ادھر سے ادھر ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو مائنڈفلنس آپ کو جو فوکسڈ کرتی ہے، لمحے موجود میں رکھتی ہے، پریزنٹ مومنٹ میں رکھتی ہے. یہ بڑی کام کی بات بتائی آپ نے مجھے، اور اس پر ہم بات کریں گے مزید، کیونکہ آج کل کے بچے ہو رہے ہیں بہت سارے خراب، تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے. لیکن سنتے رہیں ہمیں ساتھ ساتھ، اور اپنی صحت کے متعلق آگاہ ہوتے رہے، کیونکہ ہم ہیں آپ کے سفر میں، آپ کے ہم سفر. سندھ پولیس FM 88.6 ہیلتھ آور کا یہ پروگرام ڈاکٹر سائرہ بانو کی جانب سے، سندھ پولیس کی جانب سے ڈاکٹر سائرہ بانو پیش کر رہی ہیں، اور میرے ساتھ گیسٹ موجود ہے ڈاکٹر ہادیہ نسرین قاضی صاحبہ. اور آج کی گیسٹ کی ہماری ورائٹی آف اسپیشلٹیز ہیں، جن پر ہم نے نہ صرف فیملی ایز اے فیملی فزیشین ان سے بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان آج کل کی جنرل کی جو بیماریاں ہیں ان پر بھی بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے ابھی آپ نے جیسے نام لیا مائنڈ فلنس میڈیٹیشن، اس پر بھی بات کریں. بچے ہمارے بڑے چالاک ہو گئے، اس طرف بچے بڑے خطرناک ہو گئے، ہماری کوئی بات نہیں مانتے. بچوں میں ایک تو ہم نے ٹیبلٹ اور ان چیزوں کا، کووڈ بے شک آیا، آ کے گھر پہ بٹھایا، موٹا بھی بہت کیا اور ساتھ خراب بھی بہت کیا ہمارے بچوں کو، کیونکہ ان کو ان گیجٹس کی عادت پڑ گئی جس کی کبھی ان کو اتنی عادت شاید نہ تھی. بالکل. اور گیجٹس کے استعمال میں وہ اتنے زیادہ آگے نکل گئے کہ اب وہ ماں باپ کی کسی باتوں میں آتے نہیں ہیں. کیا یہ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن سے ہم بچوں کے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم ان کو فوکسڈ کر سکتے ہیں. اگر ڈیلی روٹین کے بیسس پہ اسکولز یہ پروگرام کریں، جیسے لوگ تائیکوانڈو کرتے ہیں اور کراٹے کرتے ہیں، وہ فزیکل اس کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، بٹ اپنی دماغی صحت کا دھیان بھی رکھنا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے اسپیشلی. تو میرا اپنی سجیشن یہ ہے کہ مائنڈ فلنس کی ضرور کلاسیں ہونی چاہیے. بریدنگ پریکٹسز، آپ کو اچانک سے پینک اٹیک ہو گیا ہے تو آپ کو کس طرح سے اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، واپس اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے. جیسے ہم سوچ میں لگ گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کچھ بریدنگ ایکسرسائز، سانس کی ترتیب ہوتی ہے، ایکزیل انہیل کچھ لمحوں کے لیے، پھر وہ پورا باڈی اسکین ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ ساؤنڈز کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، انوائرمنٹ میں اپنی باڈی کی طرف دھیان دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ جو ہے اس جو پرابلم جس میں آپ کا پھنسا ہوا ہے اس سے نکل آتا ہے. تو یہ دس از ایک چھوٹی سی مطلب مثال دے رہی ہوں، ورنہ تو یہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. فزیکل ٹریننگ کے جہاں پیریڈز ہوتے ہیں وہاں اگر ویک میں ایک دفعہ مائنڈ فلنس کا میڈیٹیشن کا سیشن کرا لیا جائے، بے شک، تو میرا خیال ہے کہ ہم بچوں میں کافی چینجز نہیں لا سکتے. بے شک، یہ بالکل ہم یہ سیشن اپنے چینل کی جانب سے جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، اور یقیناً ہمارے سننے والے بھی اس چیز پر فوکس کریں گے، کیونکہ آج کل بچوں کی طرف سے یہ کمپلین بہت زیادہ ہے بہت، اور پیرنٹس بہت پریشان ہیں. مائیں آتی ہیں وہ ٹیوشنس پہ ڈال کے چلی جاتی ہیں، ٹیوشن ٹیچر الگ جان چھڑا رہی ہوتی ہے کہ بس اب ٹائم پورا ہو جائیں بچے، کیونکہ وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتے. تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں ہادیہ کہ ٹیوشن ٹیچرز اگر ہیں تو ان کو ٹرین کریں، بے شک ایک سیشن وہ اپنے اس میں دیں، تو ان کے بچے اگر ان کے کنٹرول میں ہوں گے یا اچھے پروموٹ ہوں گے آگے، تو ڈیفینیٹلی ان کا یہ بزنس بھی گرو کرے گا. ساتھ ہی ساتھ بچوں، ہم اپنے بچوں کی بھی تو تربیت کریں، ہماری جنریشن کی تربیت تو ہو نہیں رہی ہے، بالکل نہیں ہو رہی. اور سب سے پہلے میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ گھر میں ماں کو کام ڈاؤن ہونا چاہیے. ہماری لیڈیز جو ہیں وہ تھوڑا سا نکلیں، یا گھر میں بیٹھے ہی کوئی ایسی چیز سیکھ لیں جس کی وجہ سے وہ خود کام ڈاؤن رہ سکیں. اگر وہ خود کام ڈاؤن رہیں گی، فیملی پریشر بھی تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر بچے بھی کام ڈاؤن ہوں گے. جوائنٹ فیملی ہے، ان کے اپنے ہر ایک کے مزاج ہیں، اور مزاج آج کل اتنے خراب ہو گئے ہم لوگوں کے. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ افیکٹس نہیں آ رہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارا مائنڈ اتنا ڈائیورٹڈ ہوتا ہے. ہم نماز کب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کب ختم کر رہے ہوتے ہیں، شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں، بہت اچھے لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں بالکل، لیکن میرا اپنا یہ ہوتا ہے کہ میں بہت خود بڑا ڈسٹرب رہتی ہوں. تو میں خود سوچتی ہوں بعض دفعہ کہ اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو
میں اتنی میچور ہونے کے بعد ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو جو بالکل یوتھس ہیں, ینگسٹرز ہیں یا بچے ہیں, وہ تو اس چیز سے نہیں سنبھل رہے نا. اب وہ آنے والے اس ڈرائی ویدر سے نہیں سنبھل رہے, وہ آنے والے جو ہمارے اکانومیکل کرائسس ہیں ان کو نہیں سمجھ پا رہے. نہیں, بالکل نہیں سمجھ. برڈن تو ہے نا آج کل کی مہنگائی میں. آپ دیکھیں پھر پیرنٹس کا ہاتھ کھینچنا, بچوں کی فرمائشیں, اور فرمائشوں سے زیادہ ضرورتیں ہیں. اب تو ضرورتیں ہیں, فرمائشیں تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ اوکیجنلی کوئی چیز ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے فرمائشیں. اب تو یہ پارٹ آف لائف بن گیا ہے, ضرورتیں بن گئی ہیں. بلکہ ہم نے کچھ اپنے چادر سے بڑھ کے پیر اتنے پھیلا رہی ہیں کہ وہ ضرورتیں بن چکی ہیں. رائٹ. یہ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کی بات ہم نے کی ہے, اور واقعی یہ بڑی الارمنگ ہے. ہمیں اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کوئی آپ کے پاس ایسا کیس آیا جس میں آپ کو مطلب کسی میڈیسن سے کوئی رزلٹ نہ مل رہا ہو, تو آپ پھر آلٹرنیٹیو میڈیسن پہ آئیں؟ سب سے زیادہ تو جو سائیکو سوشل ایشوز ہیں, سب سے زیادہ اسٹریس ریلیٹڈ ہیں. اگر ایک سنگل فیکٹر آپ نے کسی کی لائف سے اسٹریس کا ختم کر دیا, تو جو اس کی جملہ بیماریاں ہیں ان کی انٹینسٹی خود بخود کم ہو جائے گی. جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اوبیسٹی ہے, یہ ساری مطلب ہر چیز. میں تو کہتی ہوں کہ اسٹریس ہی سب سے بڑا جو ہے فیکٹر ہے زندگی میں, جو باقی آپ دعوت دیتے ہیں باقی بیماریوں کو. اس کی وجہ سے اسٹریس فیکٹرز کم کرنے کی, آپ نے اگر سنا ہو کہ جاپان میں یا دوسرے اس طرح کے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, تو اس میں جیسے تھوڑا سا بریک دے دیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بالکل کام کرنے والی نیشنز ہیں, تو سلا دیا تھوڑی دیر کے لیے امپلائیز کو, یا بریک دے دی یا چھٹی دے دی, یا بچوں کو کسی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کر دیا. ہم دراصل کسی ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں, ایک بھیڑ چال ہے, اور اس میں مصروف ہو گئے ہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جیسے میرے پاس ایک بینک کی امپلائی آئیں, اور وہ بہت پریشان تھیں, تو ان کو میں نے ریکی دی, تو وہ اتنا کام ڈاؤن ہو گئیں, اور مطلب وہ بھول گئی, وہ مطلب ان کے ویسے ہی بہت سارے پرابلمس تھے. بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ مائنڈ کو ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو آپ کو اپنے پرابلم سے ڈیل کرنا آ جائے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنے ساتھ کرنا کیا ہے, کس طرح سے اپنی بیماری کو ڈیل کرنا ہے, کس معالج کے پاس جانا ہے, یا ہربل ٹریٹمنٹ لینا ہے, یا کسی آلٹرنیٹیو طریقہ علاج کو اپنانا ہے. کیونکہ اب تو یہ ہر کوئی ماننے لگا ہے کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے, ہر قسمی طریقہ علاج موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور ہماری دسترس میں ہر چیز کر دی ہے, تو ہم ہر چیز کے ماسٹر ہیں. ہم صرف ریکی ماسٹر نہیں ہیں, ہم ہر سائنس کے ماسٹر ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں ہر چیز اپلائی کرنی چاہیے. میں کہتی ہوں جس چیز سے شفا مل رہی ہے اس چیز کی طرف جانا چاہیے. بالکل. اور شفا ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر بالکل بالکل آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنا اڈاپٹ کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں نا, آپ دو لکیریں برابر کھینچ دیں, دو کے ایرو اس کے ساتھ لگا دیں, اور دو کے اپوزٹ ڈائریکشن میں, دونوں کے سائز میں فرق آ جاتا ہے. بالکل. یہ صرف ہمارے نظریے کا فرق ہوتا ہے. ادروائز جو ہے لائنیں دونوں برابر ہیں, دونوں سیدھی ہیں, دونوں پیرالل ہیں, اور دونوں پر ہی ایرو ٹپس ہیں. بالکل. بس صرف ایک کی اس کا اینگل ڈائیورٹ ہونے سے پوری اس کی سائز چینج ہو گئی. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی اپنی سوچ کتنا کام کرتی ہے, اور سوچ کو کام ڈاؤن ہونا بہت ضروری ہے. جب مائنڈ ریلیکس ہوگا تو سوچنے کے قابل ہوگا نا. اور یہ بات بھی آپ کی بالکل آپ نے 101% صحیح کہی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے زمین پر کوئی ایسی بیماری اتاری نہیں جس کی شفا نہ ہو. بے شک شفا تو رکھی ہے اس نے ہر جگہ, لیکن یہ ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم کہاں سے حاصل کریں. بس وہی ہمارے اپنے. اگر سب سے بڑی چیز جو میں محسوس کرتی ہوں, ہمارا کھانا پینا اور ہمارا سونا جانا, یہ صرف دو چیزیں صحیح ہو جائے نا, باقی کی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. بالکل. روٹین ہمارا بیسٹ ہے. آپ دیکھیں نا, نمازیں پانچوں اپنے ٹائم پہ ہوتی ہیں, اذانیں کیوں نہیں رکتی ہمارے لیے, کیوں دلیں نہیں ہوتی چلو آج تھوڑی دیر سے پڑھ لیتے ہیں, آج تھوڑا دیر سے جماعت ہو جائے. نہیں, نماز کا اپنا ایک وقت ہے, اور یہ ہمیں وہ الارم گھنٹہ بجاتا ہے کہ آپ نے بھی اپنے کام ٹائم سے کرنا ہے, لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں ہے نا. ابھی آپ نے جس فرسٹ ورلڈ کنٹری کی مثال دی, تو وہ پاور نیپ دیتے ہیں, تو ان کے لوگ صبح 9 یا 8 بجے اٹھے,
इंस्टीट्यूट्स में ऐसे मौजूद होते हैं कि बस वो मरे या जिए वहाँ पहुँचना है, और 7 बजे के बाद उनके यहाँ की लाइटें ऑफ हो जाती हैं, जो कि शरई सुन्नत तरीका है। कारोबार बंद हो जाते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा तो कारोबार दोपहर जोहर के बाद चमकता है। जी, अभी मैं आ रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, तो वो तो बंद पड़ी थी, उल्लू बोल रहे थे, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं खुला होता। जी हाँ बिल्कुल। अब फिर क्या होता है कि जब हम इस नफसा नफसी की दौड़ में आ गए ना, फिर हमने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर भी अपना खराब कर लिया, बिल्कुल, करप्शन भी बहुत बढ़ गई, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उस गड़बड़ को तो हमें ठीक करना है। बेशक, हमें दुनिया में भेजा इसीलिए गए, एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, बेशक, कम से कम उसकी इक़्तिदार को तो वापस लेके आना है, उसकी शान शौकत को तो वापस लेके आना है। बातें होती रहेंगी और कहाँ से कहाँ निकल गई हैं, लेकिन यहाँ अलिफ OST सॉन्ग जो डॉक्टर हादिया साहबा की फेवरेट हैं और फरमाइश थी उनकी, वो मैं प्ले कर रही हूँ, और आप भी सुनिए, हमारे साथ रहिए। इसके बाद जो है हम बातें भी करेंगे, न्यूज़ भी सुनाएंगे आपको, क्योंकि सेंट पुलिस FM 88.6 आपके सफ़र में आपका हम सफ़र आपको बताता रहता है कि आपने कहाँ से गुजरना है, कैसे गुजरना है और किस तरह गुजरना है, और आपके जो है कहाँ रूट पे कहाँ डाइवर्जेंस हैं। बारह में कुछ ही मिनट रह गए हैं, 12 से बजे फिर हम जो है आपको न्यूज़ पर ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर हादिया से। सोनोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो खवातीन उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैंने देखा है। सोनोलॉजिस्ट अगर मेल हो तो ज़्यादातर सोनोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या तो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, हर महीने उनका अल्ट्रासाउंड ज़रूर होता है, और भी अल्ट्रासाउंड बहुत सारे लेवल की होती हैं, लाइक प्रोस्टेट है आपका, या इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स के अल्ट्रासाउंड है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन करनी है तो बिफोर 40s में हमें उनको भी अल्ट्रासाउंड ही कराना होता है। तो अल्ट्रासाउंड की बड़ी वैरायटी है, हमें अल्ट्रासाउंड से एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि बस वो प्रेग्नेंट लेडी वाला अल्ट्रासाउंड, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि सोनोलॉजी की फील्ड में जो है खवातीन ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्या कहती हैं आप? लेकिन हमने जिनसे सीखा वो मेल्स ही थे जो हमारे उस्ताद थे। अच्छा। डॉक्टर तारिक महमूद साहब JPMC के, और डॉक्टर मुसरत हसन साहब, तो हमने उन्हीं से सीखा है। तो और फिर डॉक्टर तनवीर जुबैरी हैं, वो फीमेल। जी हाँ, कल ही मेरे पास आए कुछ अल्ट्रासाउंड, सारे डॉक्टर तनवीर के थे, तो मैंने कहा ये वो नाम है जो मैं शायद बचपन से सुनती आ रही हूँ और अब तक माशाल्लाह इसी तरह आप से चमक रहे हैं। बेशक, और इनका वाकई एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। बेशक, अगर इसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सोनोलॉजी में अगर हमारी नई बच्चियां जाना चाहें, जैसे MBBS क्वालिफाइड हैं और वो अपनी फील्ड पे सोनोलॉजी, असल में देखिए ना, कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जिसमें इमरजेंसी नहीं होती, तो खवातीन बड़ा इजी रहती है। एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे गायनी है किसी वक्त भी कॉल आ गई, कार्डियोलॉजी है किसी वक्त भी कॉल आ गई। लेकिन सोनोलॉजी ऐसा है कि आपने अपना काम किया और आप घर आ गए, इसके बाद आपको कोई कॉल नहीं आती इमरजेंसी, अनलेस कोई वंस इन अ ब्लू मून, या हॉस्पिटल सेटिंग में, अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में, या वंस इन अ ब्लू मून, जी हाँ बिल्कुल, आपका ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई ना हो। बिल्कुल। तो उन बच्चियों को किस चीज पर अपनी कमांड होनी चाहिए? एनाटमी, फिजियोलॉजी? एनाटमी है ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनाटमी, कि अगर आपको एनाटमी नहीं पता होगी तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। कौन सी चीज कहाँ पर है, किधर है, कहाँ देखनी है। जब आप स्कैन करेंगे तो आपको अपना प्रोब किधर रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। कितने साल हो गए आपको सोनोलॉजी? मैंने सबसे पहले जो JPMC से अपना कोर्स किया था वो 2005 में किया था। अच्छा। और 2011 में फिर मैंने डॉक्टर मुसरत हसन साहब के जो इंस्टीट्यूट है उससे किया था। बस काफी साल हो गए, एक्सपर्ट ओपिनियन में आ गया आपका माशाल्लाह से। अच्छा, आप किस किस्म के, ज्यादातर तो वही आती होंगी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके, या फिर इसके अलावा जो मैक्सिमम नंबर मिलता है अल्ट्रासाउंड में वो कौन मिलते हैं? लेडीज़ हैं, लेडीज़ की अपने जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, प्रोलैप्स यूट्रस के साथ होती हैं, ब्लैडर के प्रॉब्लम, इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं जो वुमेन रिलेटेड हैं ज़्यादातर, और फिर स्टोन्स भी होते हैं, ब्लैडर यूरिट्रिक स्टोन्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये हम KUB जो कराते हैं, KUB कराते, अल्ट्रासाउंड KUB, जी हाँ, KUB में आपको सब डिटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अपर एंड लोअर एब्डोमेन में क्या फर्क होता है, ये भी हमारे लिसनर्स के लिए बताइए।
लोअर एब्डोमेन में तो सारे आपके जो अज़ा हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल अज़ा आ जाते हैं. इसके अलावा इंटेस्टीन का पार्ट आ जाता है, इसमें आपका अपेंडिक्स आ जाता है. फिर ऊपर जाएं तो आपका स्प्लीन है, लिवर है, पेनक्रियाज है, किडनी इन द मिड है आपका, इन बिटवीन यूरेटर्स बीच में है, ब्लैडर बिल्कुल नीचे है. वो तो फिर लोअर एब्डोमेन में कवर. जी हाँ, बिल्कुल. अच्छा, होल एब्डोमेन जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे मिलता है, दो चीजें मिलती हैं, फैटी लीवर और गॉल स्टोन्स. आपको क्या दिखता है? फैटी लिवर होता है और गॉल स्टोन्स भी बहुत होते हैं. बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा बहुत गॉल ज्यादा. स्टोन की जनरल वजह क्या है? इतनी तेजी से क्यों बन रहे हैं गॉल स्टोन? एक हमने जुमला पढ़ा था, फैटी फीमेल ऑफ 40. FFF, लाइक आपकी ग़िज़ा से इसका ताल्लुक़ है, आपकी एज से ताल्लुक़ है और आपकी जेंडर से इसका ताल्लुक़ है. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं. ओके, तो 40 के बाद हमें ज्यादा मिलते हैं. जी हाँ. गॉल ब्लैडर जी. इनहेरिटेड भी होते हैं? आई डोंट थिंक सो. मतलब मुझे लगता है कि हमारा ज़्यादातर जो है ना लाइफस्टाइल जो हमने अपना अपना लिया है, ज़्यादातर जो है, जैसे अब स्टोन्स यूरिट जो अपने किडनी स्टोन्स हैं, वो तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, पानी भी खराब है. जी, ग़िज़ा जो है, कुछ बाज़-औक़ात कैल्शियम का हमने ओवर यूज़ कर लिया है और बाज़-औक़ात प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं. अच्छा. जी हाँ. तो वो इस तरह के कि अगर आप पुअर न्यूट्रिशन है, इस तरह के जहाँ पे आपने हाइड्रेशन भी नहीं हुई है और प्रोटीन इंटेक भी नहीं है और आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वहाँ पे स्टोन्स बहुत होते हैं. बच्चों में स्टोन्स बहुत होते हैं. सही. मैंने तो SIUT में जब मैंने देखा तो मैंने वहाँ भी काम किया है, तो स्टोन्स बच्चों में बहुत थे क्योंकि मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत थी, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन था. ये बात तो की जगह हकीकत है कि मेल न्यूट्रिशन जो जितनी बीमारियों को जन्म देता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप घर की सूखी रोटी और चाय से खिला दें, लेकिन बजाय इसके कि आप बाजार से जो ये नित नए पकवान और रेडी और जो फास्ट फूड की तरफ जो हमारा रुझान है, उसमें ये केमिकल कलर्ड सॉसेस ने जितना बेड़ा गर्क किया हुआ है और इसमें ये चीज़ें ज़्यादा हमें मिलती हैं. अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा जो गॉल स्टोन में मुझे जो खतरनाक मुझे फील होता है, आप मुझे ज़्यादा बेटर सर्टिफाई करेंगी इस चीज़ को, कितने स्टेज तक आप उसको कैरी कर सकती हैं गॉल स्टोन्स को? तो मुझे लगता है कि जैसे ही डिटेक्ट हो, यू शुड हैव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, शुड बी रिमूव्ड राइट अवे. इसका कोई और इलाज नहीं है. वो आपको पेन करेगा, वो और बढ़ते चले जाएंगे. गॉल ब्लैडर फिल्ड विद स्टोन, और फिर आपके एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आप जा सकते हैं. आपके मतलब ये कि कोलिसिस्टेक्टमी फिर आपको तो इमरजेंसी में करानी पड़ेगी, जो आपकी इलेक्टिव में होनी थी वो फिर आपको उस इमरजेंसी में करानी पड़ेगी. लेकिन ये भी तो बताएं ना कि साथ साथ कि ये अगर खुदा न खास्ता गॉल ब्लैडर आपका रप्चर होता है विद फुल ऑफ स्टोन, खुदा न खास्ता किसी का कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टोमेटिक है, पता ही नहीं है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, कोई पेन नहीं हुआ कभी, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला होगा ये तो फुल ऑफ स्टोन है. रप्चर एज सच मैंने कोई ज़्यादा इतनी देखा नहीं है कि रप्चर हो गया गॉल ब्लैडर, बट लेकिन उसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारी सिक्रीशंस हैं जो गॉल ब्लैडर कर रहा है, एड कर रहा है हमें डाइजेशन में, लिवर के साथ काम कर रहा है. तो वो बंदा बीमार आपको नज़र आएगा, उसको ब्लॉटिंग होगी, उसको गैस होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको दर्द होगा ऑफ एंड ऑन अपर एब्डोमेन में. तो ये साइंस हैं. अच्छा, और इसके अलावा ये भी बताएं कि अगर ये एक बड़ा कॉमन है बल्कि कि अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, उसके बाद भी तो डाइजेशन के इश्यूज बहुत जी, क्योंकि अब आपका गॉल ब्लैडर ही नहीं रहा, तो जो आपको डाइजेशन में एड करे, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स की तरफ लेके जाती है, फिर आप अपनी डाइटरी, मैं कहती हूँ कि जैसा वो चल रहा है ना जिंदगी में, उसके हिसाब से अगर आपने आपको अपने एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि फिर आप फैट्स लेना छोड़ दें और डाइटरी आप अपनी एडजस्टमेंट करें और ग़िज़ा जो है ऐसी इस्तेमाल करें कि जो आपको सपोर्ट करे.
تو یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ دیکھیں ایک اسٹیج پہ آگے گال بلیڈر ایک چھوٹا سا بالکل بالکل باریک سی جلی نما چیز ہے یہ, اور اس کے اندر اگر پوائنٹ اسٹون ہے اور ایک کوانٹٹی میں اس کے اندر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے رپچر ہونے کے بھی چانسز تو ہوتے ہیں, اسی چیز سے بچنے کے لیے. لیکن ہم انفارچونیٹلی کڈنی کی طرح اس میں سے اسٹون نکال نہیں سکتے. جی ہاں بالکل, کیونکہ اس کو ریموو کرنا ہے بے شک. اچھا میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ نہیں ہے تو میرے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کرانے میں کہتی ہوں 1 سینٹی میٹر سے اوپر آپ کا اسٹون چلا گیا نا تو پھر آپ بھی رسک کریں. اوکے 1 سینٹی میٹر سے نیچے ہے تو ابھی تو آپ توڑ سکتے ہیں کیونکہ اسٹریڈیم کی پتلیاں ہوتی ہیں یہ سب میڈیسن سے یہ بے شک. جی جی. لیکن اگر اس سے بڑا آپ کا اسٹون ہے یا 1 سینٹی میٹر پہ پہنچ گیا تو پھر آپ یہ رسک ہی نہ کریں. اور گال بلیڈر کی یہ مصیبت ہے کہ اس کو آپ سرجری جیسے ہی کریں گے آپ کو اس کو ریموو کرنا ہوگا. یہاں ہم لیں گے نیوز بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ہے ہیلتھ آر اور میں ہوں ڈاکٹر سائرہ. جی ویلکم بیک. پروگرام ہے ہیلتھ آر اور میں ہوں ڈاکٹر سائرہ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حالیہ نسرین قاضی صاحبہ اور باتیں ہو رہی ہیں ہماری ہیلتھ آور کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, کیونکہ ایمان کے بعد صحت سب سے بڑی دولت ہے. کچھ ڈائیورشنس آپ کو ہم نے بتائی, دارالصحت ہاسپٹل کی طرف بھی کام ہو رہا ہے, ٹرینٹی برج کی طرف بھی کام ہو رہا ہے, اس کے علاوہ سیمنس چورنگی کے پاس بھی کام ہو رہا ہے. تو جہاں جا رہے ہیں جیسے جا رہے ہیں احتیاط سے ڈرائیو کیجیے. اگر موٹر سائیکل پر ہیں تو ہیلمٹ ضرور پہنیں, اگر گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں, اور اگر سیٹ بیلٹ ٹوٹ گیا ہے تو اسے بنوا لیجیے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اگر گاڑی ڈرائیو کریں, خدا نہ خاصا ایمرجنسی بریک لگانا پڑا تو کہیں آپ کو چوٹ نہ لگے, یہ سیٹ بیلٹ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. اور ویسے کوشش کریں کہ اپنی ڈرائیونگ کو بہت اسپیشل رکھیں, احتیاط سے چلائیں. سنتے رہیں سمپلس FM 88.6, آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر, اور اس وقت آپ کے صحت کے سفر میں آپ کا ہم سفر ہے. جی صحت پہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر سعدیہ آپ کی ایک اسپیشلٹی اور بھی ہے, اور سونالوجی پہ جیسے ہم نے بات بھی کی کہ آپ الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو سم ٹائمز ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں, لیکن جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو کبھی ہمیں کوئی یوٹرس میں فائبرائڈ مل جاتا ہے, سسٹ مل جاتی ہے, جو کہ آج کل ویسے بھی بڑا کامن ہے. پالیسسٹک اووریز ہیں, اووریز میں سسٹ, پالیسسٹک اووریز تو بہت ہیں, بہت کامن ہے, ہر بچی میں بالکل, کوئی ایک میں نہیں نکلتی تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں. جی ہاں اب تو ایسا ہو گیا بالکل ایسے ہی, کیونکہ ہر جگہ ہمیں جو ہے ہارمونز امبیلنسنگ مل رہی ہے. بچیاں وقت سے پہلے یا تو بڑی ہو رہی ہے, اور اگر ہو جو سسٹمز ہیں ان کے ریپروڈکٹیو سسٹمز وہ پراپر ورک نہیں کر رہے, تو اس صورت میں جو ہے ہمیں یہ الٹرا ساؤنڈ کی طرف جانا پڑتا ہے اور ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کے بڑے میتھس بھی ہیں, لوگ گھبراتے ہیں, اسپیشلی ان میرڈ اور ینگ ایج بچوں کا الٹرا ساؤنڈ کرانے کا اگر کسی سے کہہ دیا جائے تو وہ بڑا شائع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابھی سے کیا الٹرا ساؤنڈ, اور اس کے بڑے نقصان ہیں, اس کی ریز جائیں گی اندر, یہ ہوگا. کچھ اس پہ بھی ہمیں بتائیے. الٹرا ساؤنڈ اٹس کمپلیٹلی سیف. الٹرا ساؤنڈ کی کوئی ایسی ریز نہیں ہوتی, مطلب اٹس کمپلیٹلی ساؤنڈ ویوز ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ جہاں ضرورت ہے اور معالج نے اگر آپ کو تجویز کیا ہے تو ضرور آپ کو کرانا چاہیے. اصل میں ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی ہے نا کہ کمیشن سسٹم اتنا کامن ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کا یہی کہیں نہ کہیں کمیشن ہوگا تبھی وہ پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی سوا چونگلیاں برابر نہیں ہوتی, اس وجہ سے بھی لوگ بڑا شائع رہتے ہیں. جی ہاں نہیں, لیکن ارلی ڈیٹیکشن از آلویز گڈ. اور اگر ڈاکٹر سسپیکٹ کر رہا ہے اور کچھ فائنڈنگز آ گئی ہیں, یا اس نے کوئی ٹیسٹ میں کوئی چیز ڈیٹیکٹ کی ہے, پیلپیشن میں کوئی چیز ڈیٹیکٹ کی ہے, ایگزامینیشن میں کوئی ڈیٹیکٹ کی ہے, اور آپ کو الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیا ہے, تو یو مسٹ ہیو اٹ. بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیٹیکشن کے وہ میتھڈز ہیں جیسے لیبس ہیں. اب لیبس اگر کسی کو لکھ کے تو لوگ پہلا تو اب تو خیر بہت لوگوں میں شعور آ گیا ہے, ورنہ شروع میں جب لیبس لکھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کیوں ڈاؤ لگتا ہے معالج کو سمجھ نہیں آتا تبھی اس کو لیبس چاہیے. بھائی اندر کی باتیں تو آپ کی لیب جتنا ڈیفائن کر رہی ہے. جی بالکل. اب آپ نارمل بظاہر نظر آ رہے ہیں لیکن اکثر ایچ بی بہت کم ہوتا ہے خواتین کا اسپیشلی. تو اس صورت میں کیا کریں, ہم دوائیں دیتے جائیں, اندھیرے میں تیر چلاتے جائیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ایک لیبس کرا کے ہم بالکل سی بی سی کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. یہاں ہم لیں گے کال پہ دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں ڈیفینس رات سے محمد بلال بات کر رہا ہوں. جی بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک. فرمائیے. آپ کی آج مہمان آئی ہیں ڈاکٹر حالیہ. جی بالکل بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ. انہوں نے ریسنٹلی کلینک اوپن کیا ہے, فرزانہ اسمبلی کلینک,
जी, उसके बारे में बिल्कुल। बताइए, उनका ये तजर्बा कैसा रहा क्लिनिक खोलने का, और कैसे वो मोटिवेट हुई क्लिनिक खोलने के लिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा ये सवाल गलत पूछ सवाल लिया है। आपने। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, सुनते रहिए सिंपल FM 88.6। जी डॉक्टर साहबा, आपका क्लिनिक खोलने का तजुर्बा, ये इतने साल घर में बैठने के बाद अचानक से क्लिनिक खोलने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली आपको मैंने बताया कि मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए थे इन 2019 आफ्टर सो कोविड के भी, और फैमिली मेडिसिन सर्टिफिकेशन के DOHS से, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। तो उसमें बीच में ई डॉक्टर के कोर्सेज, कोविड आ गया तो कोविड के कोर्सेज, और फिर 2 साल पूरी जो फोन पे जो कंसल्टेशन थी वो चलती रही। उससे एक आपको होता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आप फोन पे बैठ के बातें कर रहे हैं। रिसेंटली आई वाज फाइंडिंग अ जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्टली, और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अपना क्लिनिक खोल सकती हूँ, क्योंकि लोग मुझे फोन करते थे, घर पर आते थे, कंसल्टेशन करते थे, फायदा हो जाता था, और बहुत कुछ आ रहा था, मतलब जानती थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट स्टार्ट अ न्यू क्लिनिक। तो अल्लाह ताला ने मदद करी, एंड देन आई जस्ट प्रोसीडेड। बहुत अच्छा माशाल्लाह। पहले मैंने सोचा था कि शायद सिर्फ मैं कंसल्टेशन करूंगी, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन रखी, मैंने कहा मैं तो ये भी जानती हूँ, फिर मैं तो रेकी भी जानती हूँ। आपको चूंकि हर दिन आपके लिए एक नया होता है, और फिर उसी तरह से पेशेंट्स आते रहे। फिर उसके बाद हमने एक स्पीच थेरेपिस्ट रख ली अपने पास। लाइक इट्स गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, आप दुआ करें बस। इंशाल्लाह ताला। नहीं डेडिकेशन के साथ जो भी चीज की जाए, उम्मीद है डॉक्टर बिलाल साहब को अपना जवाब मिल गया होगा, और डेफिनेटली वो मुस्तफीद होंगे अगर वो इस इलाके से हैं तो, और उन्होंने देखा ही होगा आपको, तभी तो देखें सिंपल FM 88.6 की पहुंच कहाँ तक है, लोग आपको देखें कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। यही तो बात है सारी हमारे चैनल की, ताकि लोग जो है हमारे साथ इन टच होते हैं, हमसे बात कर रहे होते हैं, हमारे चैनल को सुन रहे होते हैं और मुस्तफीद हो रहे होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के मामला हो, चाहे वो लीगल एडवाइजेस हो, चाहे वो आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हो, और इतने सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, और साथ ही साथ ये हेल्थ का प्रोग्राम। तो हमारा काम ही यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना, और अवेयरनेस और आगाही के इस सेशन में हमारे पास हर हफ्ते एक नई गेस्ट मौजूद होती हैं, जिनसे हम बात करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। तो आज डॉक्टर हादिया हमारे साथ मौजूद हैं, और हादिया आपसे मेरा ताल्लुक भी कोविड के दिनों में ही हुआ था, मेरा ख्याल है, और वही हमारा भी फोन कॉल पे बिल्कुल, और उस वक्त से हम एक राब्ते में थे, और उस वक्त भी शायद मैंने आपको ऑफर की थी कि आप मेरे शो में जरूर आइएगा, और शायद उस वक्त आप कहीं मसरूफ थी, और आज और शाय भी थी, अब शाय भी थी। डेफिनेटली देखिए कितना फर्क पड़ता है ना अपने क्लिनिक पे बैठ के, जो इंसान जितना कॉन्फिडेंट होता है, और वक्त इंसान को बहुत कॉन्फिडेंट कर देता है, और मैं तो कहती हूँ मरीज हमें बहुत कॉन्फिडेंट, बिल्कुल जब रिवर्ट बैक होके ठीक होके आते हैं ना, तो वो जो हमारा बूस्ट होता है ना लेवल, इससे अच्छी कोई चीज नहीं होती है। सो एक और कॉल लेते हैं यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा? मैं असमा बात कर रही हूँ जी। मैं डॉक्टर हादिया से पूछना चाह रही थी कि इनका ये न्यू क्लिनिक जो उन्होंने कहा DHA में इन्होंने किया है। DHA में सर्च कर लीजिएगा, गूगल बहुत स्मार्ट है, वो बता देगा हादिया का है, वैसे राहत कमर्शियल पे मिल जाएगा। डॉक्टर हादिया से हम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या इनके पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, या ये इनके साथ और भी कुछ डॉक्टर्स हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर हादिया, क्लिनिक है आपके क्लिनिक पे कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है? दरअसल फैमिली फिजिशियन जो है वो ऑलराउंडर होता है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी होता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी होता है, और वो सब कुछ ही होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होता है। तो फिर तो वो सब चीजों का इलाज इनिशियली आपको सारी चीजें देख लेता है, इसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ये मेरा डोमेन में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली हम रेकमेंड कर देते हैं एक्सपर्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी। और इंशाल्लाह जैसे डॉक्टर हादिया तेजी से स्पीड की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, और जिस तरह उन्होंने स्पीच थेरेपिस्ट बिठा लिए, थोड़े दिनों में हम सुन रहे होंगे कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी वहाँ मौजूद है, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट भी वहाँ मौजूद है इंशाल्लाह ताला। और फिर वो थोड़े दिनों बाद कहेंगी कि डॉक्टर साहब कोई ऐड लगा दे, जगह भी चाहिए मुझे बहुत बड़ी सी ना, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो थैंक यू सो मच मोहतरमा आपकी कॉल करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम बात कर रहे थे सोनोलॉजी पे और दूसरी चीजों में, एक हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें, थायराइड ये आजकल बड़ा एकदम से हम देख रहे हैं कि थायराइड पेशेंट पहले तो एक लिमिट में हमें नजर आते थे, या तो फैमिली हिस्ट्री में मिल जाते थे, या वंस कोई मिल जाता था,
लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी में भी थायराइड लेवल्स अप एंड डाउन हो जाते हैं और फिर वो कंटिन्यूटी में चले जाते हैं, फिर वो थायराइड की मेडिसिन बंद नहीं होती हैं आपकी, क्योंकि थायराइड आपको बहुत जगहों पे मार रहा होता है। थायराइड के आपके लेवल्स खराब हो तो आपकी इनफर्टिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, चाहे वो मेल फीमेल है। थायराइड्स आपके बढ़ जाएं तो आपके दूसरे ऑर्गन्स बड़े मुतासर होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास भी एक पेशेंट आई तो उनकी पूरी एक आंख जो है वो अपनी जगह से बाहर आ रही थी, पता चला वो थायराइड्स के लेवल बहुत ज्यादा थे, तो उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हाई लेवल की प्रोप्टोसिस हो। ओके, तो ये सारी चीजें भी है, तो उसका भी एक अल्ट्रासाउंड होता है थायराइड का। जी थायराइड का स्कैन मैं करती हूँ। अभी रिसेंटली 2 स्कैन्स मैंने किए थे थायराइड के, गोइटर था, वो मल्टीपल नोड्यूल्स थे, तो और यंग फीमेल्स बिल्कुल अनमैरिड, तो वो ज़्यादा परेशान थी और JPMC से इलाज करवा रही हैं, थायरॉक्सिन पर हैं। और ओके जी हाँ, तो बिल्कुल ये ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं ना कि थायराइड की मेडिसिन फिर बंद नहीं होती, बिल्कुल वो कंटिन्यू लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं आपको। और वो एक ऐसा इशू होता है, हम ये समझते हैं कि नमक मिला, आयोडीन वाला नमक खा लिया और थायराइड ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। सारे थायराइड के लेवल्स एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल बेशक। समटाइम्स जो है आपको, अच्छा थायराइड की भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है ना, कि थायराइड का लेवल बढ़ता है तो पेशेंट का वेट जी कम, रेसिप्रोकेट, जी हाँ बिल्कुल, वो हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म है। हाँ। क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, फिर किसी में मेटाबॉलिज्म आपका डाउन हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी नोट होती हैं। और जहाँ आप अपना ईयरली चेकअप कराएं, वहाँ जरूर अपना आपको शीशे में जरूर देखें, अपने गले को मुआयना करें, खुद भी देखें, और अगर आपको कोई ऐसी नोट या कोई उभार या कोई सूजन नजर आती है तो अपने मॉलिज से भी इसको। और दूसरा ये कि इसका मैं साइन आपको बताऊंगी कि जब हम अपने इस पे स्टर्नल नॉच पे हाथ रखते हैं और फिर हम निगलते हैं तो हमें फील होगा कि कोई लंप ऊपर नीचे हमारे निगलने के साथ हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट साइन। तो हमें खुद भी फील होगा कि एक लंप है जो मूव कर रहा है। तो यू कैन सी योर सेल्फ इन मिरर। सबसे अगर आप ऐसा चीज नोट कर रहे हैं तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो मुतवज्जा जो भी टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए थायराइड के। नोट्स अगर फाइंड आउट होते हैं तो फिर उनकी क्या बायोप्सी? एक्चुअली राइट अवे हम नहीं करते बायोप्सी, लेकिन ये कि अगर कोई बहुत बड़ा नोड्यूल है, पेनफुल नोड्यूल है, मुस्तकिल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है साइज में, ब्लड से, और फिर अगर आपके मार्कर्स हैं, अगर यू क्योंकि लेवल्स बढ़े हुए हैं तो देन यू गो फॉर, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई आप कार्सिनोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री इस तरह से, तो यू शुड गो फॉर। अगर मालिज आपको तजवीज कर रहा है तो आपको करना, जो भी मालिज तजवीज कर रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए ही सोचेगा। सही, बिल्कुल। तो ये एक एंडोक्राइनोलॉजी का शायद अभी भी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लोग इस तरफ बहुत कम जा रहे हैं। जी जी। जबकि मैं ये समझती हूँ कि अपने मालिज से पूछें और जहाँ उनको भी लगता है तो फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रिकमेंड कर देते हैं अपना केस, क्योंकि वो बेहतर एंड पे फिर उसको जांच कर सकते हैं मजीद। क्योंकि एज सच तो फैमिली फिजिशियन का काम ये होता है कि सुपरफिशियली वो पूरा कंप्लीट एक डॉक्टर होता है जो आइडेंटिफाई तो कर लेता है आपकी प्रॉब्लम को, लेकिन हर प्रॉब्लम का उसके पास सोल्यूशन नहीं होता है। स्पेशलिटी आपको बिल्कुल एनीवेज चाहिए, बिल्कुल बेशक आपको जाना होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट तो नहीं है, नॉर्मली तो ये होता है बाहर के मुल्कों में भी कि साल में एक पूरा टेस्ट होता है, पूरी स्क्रीनिंग हो जाती है बॉडी की, ताकि आपकी कितनी हेल्थ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हेल्थ के पैरामीटर्स इतने अच्छे नहीं हैं कि हमें जो भी कुछ करना होता है वो जेब से करना होता है। बेशक। हाँ, नॉर्मली स्टेट्स जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं बाहर की, उनका ये है कि आपका एक कार्ड बन जाता है और वो ईयरली आपके सारे टेस्ट भी हो जाएं और रिकॉर्ड भी बन रहा होता है। मतलब गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग कि किस मैंडेटरी होता है आपके लिए। जो शहरी है, आपका जो सिटीजन है, वो किन प्रॉब्लम्स का शिकार है और उसको क्या फैसिलिटेट करना है। बट हमारे यहाँ ये है कि जो कुछ भी हमें अपने जेब से करना होता है उसी में हम यहाँ डंडी मारते हैं। जब हम बाकी सारी ज़रूरतों के बाद देखते हैं तो हमारे अपने लिए शायद कुछ बचता नहीं है इतना, तो हम उसको डिले कर रहे थे। वंस इन अ ईयर अगर कोई अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराए तो क्या क्या टेस्ट वो रिकमेंड आप उसको करेंगी कि होने चाहिए उसके? मेरे ख्याल में आपको कंप्लीट ब्लड काउंट अपना पता होना चाहिए, यानी CBC। एक कॉल ले लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब?
وعلیکم السلام, میں سردار بات کر رہا ہوں. جی جی, کیسے ہیں آپ؟ سردار بری بات کر رہا ہوں. جی سردار صاحب فرمائیے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ڈاکٹر عادیہ باجی بیٹھی ہے؟ بالکل بیٹھی ہوئی ہیں جی. عادیہ باجی ٹھیک ہے؟ عادیہ باجی سے بات کرائیں. بات کیجیے عادیہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ. ہلو. جی میں ٹھیک ہوں. ہلو. جی میں ٹھیک ہوں. ہلو. جی ڈاکٹر ہادیہ سن رہی ہیں, بات بھی کر رہی ہیں. جی میں ہاسپٹل آیا تھا, ماشاءاللہ بڑا فرق پڑا تھا, بڑا بہترین ٹریٹمنٹ کیا ڈاکٹر صاحبہ نے, اور ڈاکٹر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیں اچھی بات ہے یہ تو. جی ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے. جو میرے ایک دو فرینڈ بھی آئے تھے, انہوں نے بھی جب علاج کروایا تو ماشاءاللہ انہوں کو بڑا فائدہ ہوا. تو بڑی سر یہ تو آپ مجھے مروائیں گے, آپ میری پروموشن کال کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو. یہ سیگمنٹ میرا پروموشنل چلا جائے گا. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں ڈاکٹر صاحبہ سے. بس ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے کیئر کیسے کر سکتے ہیں, مطلب اپنے صحت کے بارے میں کس چیز کی ہم تحقیق کریں گے جو ہمارا صحت مینٹین رہے. سر بالکل صحیح ہے, بہت بہت شکریہ سردار صاحب. جی ڈاکٹر صاحبہ, اسی کی طرف ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے, یوریا, کریٹینین, الیکٹرولائٹس, یہ اپنے ضرور چیک رکھیں لازمی. تھائرائیڈ پروفائل, لیور پروفائل, فاسٹنگ, لپڈ پروفائل, HbA1c, کیونکہ ہم سائلنٹ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری شوگر لیولز کتنے جا رہے ہیں. اور یورین DR, کہ کہیں ہمارے یورین میں پروٹینز تو نہیں آ رہے, کہیں کوئی بیکٹیریا تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کی خواتین جو ہیں وہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن UTI کی اکثر شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسک ٹیسٹ ہیں, CBC ہو گیا, UCE ہو گیا, لیور پروفائل, فاسٹنگ لپڈ پروفائل, تھائرائڈ پروفائل, HbA1c. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہا ہوں. یہ ڈاکٹر عادیہ سے مجھے سوال کرنا تھا. میں آیا تھا اپنے بیٹے کو لے کے کلینک پہ, تو ماشاء اللہ میری کافی ان کو جو ہے فائدہ ہوا ہے. شکر اور اللہ تعالیٰ اس کلینک کو کامیاب کرے. اور ہلو. جی بولے, وہ سن رہی ہیں آپ کی بات. جی ڈاکٹر صاحبہ رپلائی کر دیں. جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ. میں آیا تھا ان کی کلینک پہ اور کافی تسلی بخش رہا, اور بیٹے کی میری کافی طبیعت بہتر ہوئی ہے, اس کو کافی طبیعت خراب تھی. بالکل, بہت شکریہ. سنتے رہے سندھ پولیس FM 88.6. یہ ڈاکٹر ہادیہ ہی نہیں, سارے ڈاکٹرز یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیشنٹس کو جو ہے بہت دل جمعی سے دیکھیں تاکہ آپ مریض ٹھیک کر سکے. ایک ڈاکٹر کا فرسٹ جو پرائیورٹی ہوتی ہے, جو اوتھ لینے کا مقصد ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کے لیے ہر دم تیار ہوتے ہیں اور آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا. تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارا مریض رپلائی کر رہا ہوتا ہے ہمیں اور رسپانس کر رہا ہوتا ہے پازیٹیو. تو عادیہ یو آر ویری لکی. میرے خیال میں اب تک جتنے میں نے پروگرام کیے سب سے زیادہ کالز آ جائیں گی آپ کے پروگرام. اس کا مطلب آپ کے سارے جو پیشنٹ ہیں وہ سندھ پولیس FM 88.6 سن رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. سو سر جتنی کالز آئی ہیں تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ جن پروفائلس کی ہم بات کر رہے تھے, اگر ان پروفائلس کو ہم دیکھیں تو ان کا تو اچھا خاصا بجٹ بن جاتا ہے. تو ایک متوسط انسان جس کے اگر 5 بچے ہیں, 2 میاں بیوی ہیں, 7 آدمی ہو گئے, سال بھر میں یہ اتنے سارے ٹیسٹ کو کیسے مینیج کریں؟ میرے خیال سے اگر سال نہیں تو 2 سال کر لیں, لیکن کروائیں ضرور. ونس ان اے بلو مون, ونس ان اے وائل, ایک اپنے لیے. جیسے ہم ڈولمن مال چلے جاتے ہیں, ہم کہیں چلے جاتے ہیں لائک شاپنگ کے لیے, تو اس وقت ہم خوب شاپنگیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, کہیں ٹور بھی لے لیتے ہیں. صحیح, بالکل. لیکن یہ کہ صحت کے لیے بھی کچھ وقت, تھوڑے سے کپڑے ہلکے بنا لیجیے, تھوڑی سی چیزوں پہننے کی چیزیں دیکھیں, باہر سے ڈیلیوریز کم کروائیں. بچوں کو کتنی عادت ہے, اپنی صحت کے لیے تھوڑے پیسے جمع کر لیں اس کے لیے. بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کچھ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں جو باقاعدہ کمیٹی ڈالتی ہیں کہ مطلب اس مہینے کی جو کمیٹی کھلے گی یا اس سال کی جو کمیٹی کھلے گی اس میں ان سارے بچوں کے ٹیسٹ ہوں گے.
ऐसे Really? یہ تو بہت اچھی بات کتنی ہے. اچھی بات ہے نا. یہ تو اور میں بڑی انسپائر ہوئی, میں نے سوچا کہ دیکھو ہم زیور بنانے کے لیے یا بائک لینے کے لیے, گاڑی لینے کے لیے تو کمیٹیاں ضرور ڈالتے ہیں, ماشاء اللہ, صحت کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں تو بے شک اس میں بالکل تو بہت اچھی بات ہے. کیا یہاں بہت سارے ہماری جو لیبز ہیں نا وہ بھی بڑا آفر کر رہی ہوتی ہیں اچھے. جی جی آپ بالکل. اپنے مالج سے کانٹیکٹ میں رہیے, ان کے پاس بڑی آفرز آتی رہتی ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ آفر اس وقت ہے, اتنے % ڈسکاؤنٹ ہے, آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا, تو اس میں پھر آپ کے ٹیسٹوں میں بھی فائدہ. اور میں زیادہ تر کہتی ہوں کہیں سے بھی کروا لیں بھائی, اٹس جسٹ اے نمبر, آئی ہیو ٹو سی, کیونکہ ٹیسٹ کے بیسس پہ علاج نہیں ہوگا, لیکن مجھے ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, کچھ اور تو نہیں. جی جی بالکل. سم ٹائمز ہوتا ہے, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ چیزیں نکل رہی ہیں. بالکل بے شک. تو یہ بہت ضروری ہے, اور ریلائبل جگہوں سے اپنا ٹیسٹ کرائیں, یہ میں ضرور ایڈیشن کروں گی. اور بہت ساری ہو گئی ہیں اب تو, مطلب بڑی مشہور گروپ ہے, تو آپ جو ہیں ISO سرٹیفکیشن والی جو لیب جی ان کو فالو کیجیے, تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو. ایک ویسے ٹیسٹ مہنگے ہوتے ہیں, پھر خدا نخواستہ ادھر سے کروا لیا, پھر وہ ٹیسٹ ڈاکٹر ایکسیپٹ نہیں کرتے یا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, اکثر اس میں غلطیاں ہوتی ہیں, تو آپ کا تو پیسہ بھی چلا جاتا ہے اور ڈیلے الگ ہو جاتا ہے. جی ہاں, بس میں یہ کہوں گی کہ لائک زیادہ تر لیبس اچھی ہی کھلی ہوئی ہیں آج کل, اور ریزنیبل بھی ہیں. مطلب جیسے پہلے تھا کہ چند ایک ہی تھیں اور بہت مہنگی تھیں, تو ونس ان اے وائل, جی اب وہ چیز نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں اور ضرور جائیں. ضرور جی بالکل. یہاں ہم ڈاکٹر ہادیہ سے ہم نے سونالوجی کے حوالے سے بات کی, لیب ٹیسٹ کے حوالے, ریڈیشنس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ ریڈیشن کیا ہے, کیا سونالوجی یا الٹرا ساؤنڈ بھی ریڈیشن میں آتا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی ریڈیشن نہیں ہے, اس میں کوئی ریڈیشن, جی جی بالکل نہیں, اٹس کمپلیٹلی سیف, اٹس کمپلیٹلی سیف. جی ہاں جی, وہ تو آپ نے جیسے بتایا کہ ساؤنڈ ویوز ہیں, جی ہاں, ویوز کے تھرو آپ جو ہے چیک کرتے ہیں, اور یہ ریپیٹڈلی بھی ہو جائے الٹرا ساؤنڈ تو یہ نقصان دہ نہیں ہے. بے شک. اچھا, یہاں چونکہ آپ کی سرٹیفکیشن ہے بہت ساری کووڈ کے حوالے سے, اور آپ نے اس خاص پیریڈ میں کام کیا ہے جب لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ڈاکٹرز بھی ہمیں آن لائن مل رہے تھے, اور آن لائن کا کلچر ہی یہاں سے ڈیولپ ہوا, ورک فرام ہوم ہوا, ڈاکٹرز آن لائن ملے آپ کو, فون پر ساری کنسلٹیشن ہو رہی ہے, فون پہ پیشنٹ دیکھے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت ایک ایسا ہائپ تھا کہ کوئی جا بھی نہیں رہا تھا پیشنٹس کے پاس, اور ہم نے بہت سارے بڑے بڑے لوگ کھو بھی دیے اپنے, اس میں بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی جو کورونا میں جنگ لڑتے ہوئے گئے. آج ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں, ان سب شہداء کو جنہوں نے ہمارے لیے, ہماری نیشن کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اپنی جانیں قربان کی. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈینگی اٹ سیلف بھی ایک بڑا ڈینجرس ہے, اور کہنے کو تو ڈینگی ایک دفعہ ہو جاتا ہے اور ریکور ہو کے بندہ گھر پہ آ جاتا ہے, لیکن مہینوں اس کے افیکٹس رہتے ہیں, اور وہ ریپیٹڈ ہونے کے چانس ہوتے ہیں. آپ کے پلیٹلیٹس اگر بہت اچھے لیول پہ نہیں بڑھ رہے, یا آپ نے اپنا وہ خیال نہیں رکھا, اس کی تھکن بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ ڈینگی کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایک اے سمٹومیٹک اس کا فیز ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتا, لیکن آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے اور آپ کو لیتھارجک آپ لگے گا. تو یہ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے تو یہ 2 to 7 days میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے ایک ہوتا ہے کہ اے سمٹومیٹک فیز ہے, ایک فیبرائل فیز ہے. جب فیبرائل فیز آتا ہے تو وہ آپ کا فیور والا فیز ہوتا ہے. تو اس میں پھر آپ کو نوزیا وامٹنگ ہو سکتی ہے, آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے, اسٹمک پین ہو سکتا ہے, باڈی ریش ہو سکتے ہیں, بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پلیٹلیٹ خطرناک حد تک کم ہو گئے تو آپ کو میوکوزل بلیڈنگ ہو سکتی ہے. 10,000 تک چلے جائیں جب؟ نہیں 10,000 کو تو ہم کچھ بھی نہیں مانتے, لوگوں کے 3,000 تک بھی چلے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ لیکن یہ کہ آپ کی باڈی کے اندر جتنی اسٹرینتھ ہوگی, جتنی امیونٹی ہوگی, آپ کے اندر پاور ہوگا, آپ نے اپنی وائٹامنس ٹائم پر کھائی ہوں گی, اور آپ کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پیشنٹ بالکل ہی گر جاتا ہے, تو لائک اور آپ کو ری ہائیڈریشن کرنی ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہونا, فلوئڈز لینے ہیں آپ کو, کیونکہ اٹس اے وائرل انفیکشن. اس کے 4 وائرسز ہیں ڈینگی کے. اگر ایک آپ کو افیکٹ کرے گا تو اس سے تو آپ امیون ہو گئے فار لائف لانگ, بٹ باقی جو 3 ہیں وہ آپ کو کر سکتے ہیں انفیکٹڈ. یہ چیز میں بتانا جی کہ یہ 4 قسم کی اس میں وائرسز ہیں, اور 4
جو ہیں اگر ایک سے ہوئے تو آپ اس سے امیون ہو گئے, اور پھر آپ کی جو امیونٹی ہے وہ برقرار رہے گی اور لائف لانگ رہے گی. لیکن اگر آپ کو کوئی دوسرا وائرس نے حملہ کر دیا ہے تو پھر آپ دوبارہ انفیکٹڈ ہو جائیں گے. دس از دا پرابلم. یہ چیز ہے جو ریپیٹڈ ہوتی ہے. جی ہاں جی. لیکن اس میں جو میں سب سے زیادہ جو ریکمینڈ کروں گی وہ اپنے فلوئڈس کے اوپر. آپ کو فلوئڈس لینے, ری ہائیڈریٹ کرنا ہے, پانی پینا ہے, ایسے مشروبات پینے ہیں, اگر ضرورت پڑے تو آئی وی فلوئڈس لگوائیں تاکہ آپ کی باڈی کے اندر انرجی آئے اینڈ یو فیل انرجیٹک. کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے آپ اپنے آپ کے مسلز میں پرابلم ہوتا ہے, ایک سن پینز ہوتا ہے اینڈ یو آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ناٹ ریکورنگ, آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اور پلیٹلیٹس پہ دھیان دیں, فور گاڈ سے پلیٹلیٹس یہ نہ ہو کہ اتنے وہ کم ہو جائیں کہ آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے اور آپ کوما میں چلے جائیں یا آپ کو شوق میں چلے جائیں آپ. تو اس لیے سی بی سی آپ کا متواتر ہونا چاہیے. جی جی, اگر پلیٹلیٹس اونلی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیوکوپینیا بھی ہو جاتا ہے, لیکن اٹس ویری ریئر کہ بغیر لیوکوسائٹس بھی کم ہوتا ہے. لیکن بٹ پلیٹلیٹس بیسیکلی پلیٹلیٹس. جی 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 بالکل جی بالکل جی بالکل. اور کوشش کریں کہ 2 دن کے لیے ہاسپٹلائز ہو جائے تاکہ آپ کی پراپر کیئر مل جی بالکل ریسٹ کر سکیں. گھروں میں بیٹھ کے ہم ریسٹ نہیں کرتے ہیں, ذرا سا جی بہتر فیل کرتے ہیں, بالکل بالکل اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بیڈ ریسٹ ہونا ضروری ہے. بالکل بے شک. تاکہ جتنی ریسٹورنگ پوزیشن میں ہوں گے اتنے آپ کے پلیٹلیٹس تیزی سے بڑھیں گے. پپایا لیوز لوگ پورا جھاڑ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں بھائی. پپایا کے بڑی جو ہے نا وہ شدت سے کمی ہوتی جا رہی تھی جن لوگوں میں بہت زیادہ ڈینگی تھا. کتنا افیکٹڈ ہے؟ آئی تھنک میں ہر اس چیز کو مانتی ہوں کہ جس میں شفا ہے. اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو, اگر مطلب آئی تھنک اگر کسی چیز میں کوئی نقصان نہیں ہے تو یو شوڈ گیو اٹ اے ٹرائی. ایک بڑے فیمس مشروب بنانے والے ادارے نے تو باقاعدہ اس کی باٹلز تیار کی ہیں. جی بالکل بالکل, اور وہ فری جی آپ کو مل جاتا. بالکل بالکل. یہ بھی خلق خدا کی خدمت ہے نا. بے شک. اگر آپ کے اس ایکٹ سے ایک جان بچ جاتی ہے تو آپ تو انسانیت. جی بالکل بالکل. جس سے ایک جان بچائی گویا اس انسانیت. جی بالکل. تو آپ یہ سوچیں نا کہ ایک چھوٹا سا ایکٹ آپ کے لیے کتنی نہیں کیا, کتنے درجات آپ کے لیے, اور جس کے گھر میں اگر کسی کو شفا مل جاتی تو وہ کتنی زندگی بھر آپ کو پاؤں گے. بے شک. تو ڈیفینیٹلی پپایا لیوز اور ہماری کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جن میں پپایا ایکسٹریکٹ ہے. بے شک. تو وہ بڑا کام کریں گے. بالکل بالکل کریں. بالکل کیا. اور اچھے ریزلٹس ملے ہمیں. آلٹرنیٹیو تھراپی بھی دیکھا جائے, چاہے وہ حکمت میں ہو, چاہے وہ ہومیوپیتھ ہو. اور جب میں نے آپ کو کال کیا تھا تو میرے ہسبینڈ کو ملیریا ہوا تھا اس زمانے میں, تو ان کے بھی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے. کیونکہ ملیریا میں اتنے تو نہیں ہوتے ڈینگی کے حساب سے, یہ بھی میں بتانا چاہوں گی, لیکن آپ ملیریا میں بھی کیئرفل رہیں کیونکہ اس میں بھی پلیٹلیٹس آپ کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے آپ کے ایک چھوٹے سے پروفائلنس سے اور اچھی آپ کی سوچ سمجھ. اچھا دوسری بات یہ کہ ان ساری چیزوں میں کبھی بھی اپنے حواسوں کو نہ کھولیں. بے شک بالکل, یہ تو ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ, اگر آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے نا, اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے اور ہے, بے شک, تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے کہیں سے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت, آپ کو اس کی حفاظت کے لیے معمول کی اور وہ ڈیمینشن سارے اعضاء کا جواب دینا ہے اور ان چیزوں کا بھی جواب دینا ہے کہ آپ نے ساتھ کیا زیادتی ہے, کیا کیا گندی گندی چیزیں دلائی ہیں, کتنا اپنا پیٹ خراب کیا, کتنا اپنا پیسہ برباد کیا. جی ہاں. لیکن یہ سب اکاؤنٹیبلٹی کی ہمیں عادت شاید نہیں رہی ہے اور ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے. بے شک. چیزیں پوچھی جائیں. بے شک. تو آپ نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی کہ ڈینگی اور جو ہے ملیریا کا ایک جو چھوٹا سا فرق ہے جو اس میں بھی پلیٹلیٹس دیتے ہیں, اس میں بھی آپ کو یہ پریشانی کے سامنے, کیونکہ وہ ایک بیکٹیریل پیراسٹک انفیکشن وہ ہے اور ایک یہ وائرل ڈیزیز ہے. تو دونوں میں فرق ہے کیونکہ جو اس میں ڈینگی میں جو مسکیٹو کیری کرتا ہے وہ وائرس ہے, اور ملیریا میں جو مسکیٹو کیری کرتا ہے وہ ایک پروٹوزوا, ایک پیراسائٹ ہے. تو دیٹ از اے ہیوج ڈفرینس. اس میں آپ کوئی میڈیسنس اسپیسیفائی نہیں کر سکتے, حالانکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ویکسینز آ گئی ہیں ڈینگی کی, بٹ ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہے. لیکن بیکٹیریا اس کے ملیریا کی آپ کو تو پتہ ہے کہ فیمس میڈیکیشنز ہیں,
اور وہ لینے سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. وہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جب یہ اس قسم کا وائرس اب جیسے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ذرا نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی کچھ عرصے میں جی جی ہمارے پاس بھی اویلیبلٹی جی جی تو ان دا مین ٹائم آپ دیکھیں کہ ڈینگی کا سیزن ایک بڑا ٹھیک ہے. ایک تو ڈینگی کا مچھر بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ جی صفائی میں ہوتا ہے, جی صاف پانی میں وہ پروان پڑتا ہے. اور کاٹنے کے بعد جو دوسرا مچھر جب آپ کو کاٹتا ہے نا تو وہ اسپریڈنگ کر رہا ہے. جی جی ایک ایسا چین ہے جس کو بریک کرنا ضروری ہے. تو اگر کھلے پانی کی بالٹیاں ہیں آپ کی گھر میں پانی کا مسائل تو رہتے ہیں تو آپ انہیں ڈھک کر رکھیں. تھوڑا سا تھوڑی سی آپ کی کیئر جو ہے نہ صرف آپ کی جان بچائے گی بلکہ اگر اس پانی میں اڑ کے یہ مچھر کہیں اور جاتا ہے تو بھی آپ اس کا وجہ بن جاتے ہیں. کوشش کریں یہ نہ رہیں اس طرح روڈوں پہ پانی کھڑا نہ کریں. گملوں کے اطراف پہ پانی اگر آپ ڈال رہے ہیں تو کوشش کریں ڈرائی کر لیں اسے تاکہ آپ کو بھی یہ مسئلہ نہ ہو. اچھا ٹائیفائڈ یہ ایک ایسا پرانا مرض ہے, بچپن سے ہم بھی سنتے آئے. کچھ نہیں زیادہ تیز بخار ہوا پھر وہ جو ہے وہ ٹائیفائڈ ہوا. پہلے تو ٹائیفائڈ اور ٹیسٹ کرایا جاتا تھا, اب کچھ ٹیسٹ میں کلچر بلڈ کلچر سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. جی لیکن ٹائیفائڈ ایک ایسا مرض ہے جو یہ بھی بڑا دیر سے ریکور کرتا ہے بندے کو, توڑ تاڑ کے ہاتھ میں دیتا ہے. بے شک اس کی تھوڑی سی سمپٹمس اور علامتیں ہمیں بتائیں کہ گھر بیٹھے ہوئے خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں اس وقت سے 8.6 ہمارے چینل پہ ہمارے ساتھ ہیں تو انہیں پتہ چلے کہ وہ بھی کیئرفل ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ٹائیفائڈ آپ کوئی بھی گندی چیز اگر کھا رہے ہیں باہر کی آئس اسپیشلی اگر آپ نے بوائلڈ واٹر کی آئس یوز نہیں کی ہے اور ٹھیلوں سے کھا لیا ہے کچھ گولا گنڈا تو یو ول ڈیفینیٹلی ہیو ٹائیفائڈ. اینڈ ٹائیفائڈ ویکسینیٹڈ بھی ہوں ایون آپ تو یو کین کیچ دا ڈیزیز. اور اس میں یہ کہ بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, 104 105 تک بھی جاتا ہے فیور. اور پھر اس کے لیے آپ کو اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں وہ آپ کو لینی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے آئی وی بھی لینی پڑے آپ کو. پھر میں وہی کہوں گی کہ جتنے آپ کے اندر امیونٹی ہے, جتنے اسٹرانگ بندے آپ ہیں, آپ کو کوئی اور ڈیزیز نہیں ہے یعنی ڈائبٹیز نہیں ہے اور کوئی کوئی ایسی میڈیسن نہیں کھا رہے ہیں آپ, تو آپ ینگ ہیں تو آپ جلدی ریکور کر جاتے ہیں. اس میں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, آپ کو ریش ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور آپ کو بہت کمزوری لگے گی. اور سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے. جس میں فٹس کا ہوگا. جی بالکل, چھوٹے بچوں میں اسپیشلی. جی ہاں جی ہاں بالکل. اس چیز کا بڑا خیال رکھیں. ہائی گریڈ فیور اگر ہے گھر میں اگر ایک ماں موجود ہے بچے کو ایک دم سے تیزی سے شیورنگ کے ساتھ یا ہائی گریڈ فیور ہے تو امیجیٹ بیس پہ اس کی کیا ریمیڈی کرنی چاہیے؟ آپ اس کو نہلا دیں شاور کے نیچے. آپ کو تو کول ڈاؤن تو کرنا ہے اس چیز کو, تو وہ آپ اسپنجنگ تو ٹائم لے گی تو آپ اس کو بس یا تو بالٹی سے پانی ڈالیں, ناٹ آئس کولڈ بٹ ایک جیسے آپ کو ظاہر سادہ پانی, لیکن اس کو تھوڑا ٹیمپریچر تو نیچے لے کر آئیں. جب تک آپ ٹیمپریچر نیچے نہیں لے کر آئیں گے آپ کی دوائی بھی اثر نہیں کرے گی. آپ ایک خاص لیول پر آپ اپنا ٹیمپریچر لے کر آئیں دین یو گیو میڈیسن. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے حواس کو قائم رکھیں اور بچوں میں لوگ لے کے فوراً ہاسپٹل بھاگتے ہیں, وہ آتے جاتے میں 1 گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے ان کا. جی جی بہتر یہ کہ گھر پہ رہ کر آپ اسی امیجیٹ ریسیپیز کر لیں اور اس کو پھر فوراً ڈرائی کریں. جی جی بالکل, تاکہ اس کو خبر نہ ملے. اور میں ایک چیز اور بتاؤں گی کیونکہ ریکٹل سپوزیٹریز کوئی بھی ہوں وہ بہت اثر کرتی ہیں چونکہ اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے ہمارے ریکٹم کا, اور ہم اگر اس میں سپوزیٹریز ڈال دیں گے, پہلے ہم نے شاور میں کھڑا کیا, ہم نے ریکٹل سپوزیٹریز دے دی تو ڈیفینیٹلی ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے. یہ تھوڑا سا آپ گھروں میں اپنے رکھا کریں. جی فریج میں آپ رکھ سکتے ہیں. ہاں آرام سے رکھ سکتے ہیں. اپنے مالج سے لکھوا لیں, اپنے فزیشین سے لکھوا لیں, اور یہ چیز آپ اور کوشش کریں ان کی ڈیٹ بھی چیک کریں. بالکل بے شک بے شک. ایکسپائر چیزیں نہ رکھیں گھر میں, جہاں مہینہ بھر رہ جائے ایکسپائر ہونے میں تو اس کو ڈسپوز ہو سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. یہ سپوزیٹری اتنی مہنگی نہیں ہے, 200-400-500. جی 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 بالکل. لیکن کم از کم آپ اس ہرڈل سے بچ جائیں گے. امیجیٹلی آپ نے ایک ڈال دی سپوزیٹری اور آپ نے جو ہے اس کو نہلا دیا تو آپ کا جو ہے وہ آدھا کام تو بدلنا ہے. جی بے شک. اور آپ کے بچے کی جان میں بچے گی, ظاہر ہے جتنی دیر بخار رہے گا وہ اس کو اتنا ہی اندر سے توڑے گا. کیا ہم ایک کال بھی دیتے ہیں, آپ کو مسئلہ فالو بنانا اچھا بندہ ہوا ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. FM 88.6. جی جی بالکل FM 88.6. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ FM 88.6. جی جی بالکل FM 88.6 ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں امل بات کر رہی ہوں. ارے عمل فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہیلو, جی فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر عالیہ سے بات کر رہی ہوں. جی بالکل بات کریں, وہ سن رہی ہیں. جی ڈاکٹر عالیہ رپلائی کریں. جی فرمائیے. ڈاکٹر عالیہ سے پوچھنا تھا کہ آج کے جو ہے ینگ فیمیلز میں بہت سارے ہیئر فال کے ایشوز ہیں. ہمیں تو ایسی کوئی بتا دیں کہ کوئی ڈائٹ ہے, کوئی ماڈیفکیشن ہے, کوئی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن سے ہیئر فال کم ہو سکے. جی بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. یہاں ہم نے بہت باتیں کی ہیں ہیئر فال پہ اور لائف اسٹائل ماڈیفکیشن پہ اور باہر کا جنک کھانا نہ کھانے پہ اور ڈیلیوریز نہ منگوانے پہ. جی ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ تفصیل. اس میں میں نے آملے پھر ایک کال لے لیتے ہوئے کھٹا جواب دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ محمد سلمان کراچی سے بات کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں آپ کو؟ جی بولیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر, میں ابھی ریڈیو پہ پروگرام آپ کا سن رہا تھا. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی بالکل فرمائیے. ہلو. جی جی بالکل آپ بولتے رہیں, آواز آ رہی ہے. یہ تھائرائڈ کے حوالے سے مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملی تھی کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک علامت بتائی کہ جیسے نکلتے ہوئے کوئی چیز فیل ہوتی ہے یا کوئی چیز ٹکراتی ہے, تو یہ تقریباً 3-4 دن سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. اچھا, وہ ہمارے یہاں وہ بچپن میں وہ کہتے تھے کہ وہ کوا گر جاتا ہے یا جو تالو ہوتا ہے وہ نیچے لٹک جاتا ہے, تو اس طرح کا کوئی فیل مجھے ہو رہی ہے. تو 1-2 دفعہ میں نے اس کو پریس کیا, وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا لیکن وہ واپس نیچے آ گیا. تو کیا تھائرائڈ کا اس سے تعلق تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا مجھے یہ پوچھنا تھا. بالکل آپ کا سوال کا جواب دیتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. جی, ان کو حلق میں کچھ گرتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے, جیسے بچپن میں کہتے تھے کہ کوا گرتا ہے, وہ اس کو اٹھا کے سیٹل کرتے ہیں لیکن وہ دوبارہ فیل ہوتا ہے. تو کیا یہ تھائرائڈ ہے؟ نہیں, اٹ شوڈ بی فکسڈ بیکاز اس کی ایک اسپیسیفک لوکیشن ہے, وہ کہیں بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا, بٹ اٹ وڈ بی موونگ بٹ فکسڈ, موونگ بٹ فکس, کیونکہ اس کی لوکیشن وہی ہے. وہ کبھی بھی آپ اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اٹس اے فکسڈ, اٹس مطلب گلینڈ ہے ایک باڈی کا. جی ہاں, تو پھر اس کے لیے تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ اپنے قریبی اپنے معالج کو ضرور دکھا دیں ایک دفعہ کہ خدا نخواستہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے. جی بالکل, واقعی وہ وہی کوا ہے جو نیچے اوپر ہو رہا ہے آپ کا. تو وہ آپ کو معالج بہتر طریقے سے دیکھنے کے بعد بتا سکتا ہے, لیکن یہ آپ کا 100% لگتا ہے کہ تھائرائڈ نہیں ہے, کیونکہ تھائرائڈ فکس ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہاں ہم بات کر رہے تھے ٹائیفائڈ اور فیورز اور ٹیکنگ کیئر پہ. فرسٹ ایڈ کی ہمارے یہاں تھوڑی امپورٹنس کم ہے. ایک فرسٹ ایڈ کے لیے ایک چاہے کسی بھی گھر میں فرسٹ ایڈ باکس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک گاز پیس ہونا چاہیے, ایک سیزر ہونی چاہیے, ایک سرجیکل ٹیپ ہونا چاہیے, اور کوئی ایسی میڈیسن ہونی چاہیے, میں نام نہیں لوں گی, کوئی برنس کو جو ڈیل کرے, برنس کو ٹھیک کرے آپ کے. لیکن میں جنرک نیم لے سکتی ہوں کیونکہ برانڈ نیم میں نہیں لے سکوں گی. سلور سلفر ڈائزین جو ہے, اٹس اے میڈیسن ٹو ریلیف پین اینڈ مائنر جو اگر آپ کے برنز ہیں اس کو ڈیل کر سکتا ہے, جو کچن میں ہو گیا, کٹس اینڈ بروزز ہیں. اور اینٹی بیکٹیریل کوئی بھی آئنٹمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ آپ کو ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور ہمارے گھروں میں اس کے علاوہ مطلب ایک تو برنز ہو گیا, ایک مائنر کٹس اینڈ بروزز ہو گیا, پائیوڈین ہو گیا ہمارے پاس. جی 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 جی. اچھا, اس کے علاوہ کچھ گرم پٹیاں بھی ہونی چاہیے جی بیس پہ کوئی جی یا کوئی جی آئسنگ کر لیں, وہ بہت ضروری ہے. جی جی, آئس پیکس ہونے چاہیے بے شک. جی بالکل, جی جی بالکل بالکل بے شک. جی جی اینٹی بیکٹیریل لکوڈس ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ
وہ چیزیں یوز کریں تاکہ وہ آسان ہو جائیں. میرا خیال ہے جتنے ہمارے پاس کالز آئی ہیں, میں تو نوٹ بھی نہیں کی, شاید آج اتنی زیادہ کالز ہوئی ہیں, اور زیادہ تر لوگوں کا یہی سوال رہا ہے کہ جی وہ ڈاکٹر ہادیہ کے پیشنٹ رہے ہیں, اور وہ آپ کے سننے والے بھی تھے, آپ کے ملنے والے بھی تھے, اور آپ کو جانتے تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں ایک نون فگر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں جن کو لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں. حالانکہ بہت شارٹ اسپیم آف ٹائم میں آپ کا جو ہے وہ کلینکل ایکسپیرینس ہے, مگر آپ نے بڑا اچھا قدم جمائے ہیں, اور یہی ایک نالج کا کامیابی کی جزاک اللہ. ہوتی ہے. جی ہاں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید کامیابیاں دیں. یہاں ہم نے بہت ساری آپ کی اسپیشلٹی پہ بات کی, ریکی پہ ہم نے بات کی تھی شروع میں. چونکہ پروگرام لوگ سوئچ آن کرتے ہیں اپنا ایف ایم اسٹیشن, تو وہ یقیناً وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہماری جو گیسٹ موجود ہیں ان کی ملٹیپل اسپیشلٹیز ہیں. وہ سنولوجسٹ بھی ہیں, وہ فیملی فزیشین بھی ہیں, وہ ریکی ماسٹر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ کووڈ-19 کی کچھ اسپیشل سرٹیفکیشنس انہوں نے کی ہیں, جو اس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی یو ایس سے کوالیفائڈ ہیں یہ. تو آپ نے ہمیں جتنا اس کے ویریئنٹ کے متعلق بتایا, اومیکرون کے متعلق بتایا, کرونا کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل بات کی. میں چاہوں گی چلتے چلتے, چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا, ہم ایک تھوڑا سا پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ آج کل جو سیزنل فلو, سیزنل وائرل پھیلا ہوا ہے جس میں لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں, تو کیا یہ کورونا کی طرف جا رہا ہے؟ اور اگر یہ کورونا نہیں ہے یا اس کا کوئی ویریئنٹ ہی ہے, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمیں وہ ٹیسٹ کروانے کو ریکمینڈ نہیں جی کرتے. بالکل. تو تھوڑا سا اس کی روشنی ڈالیں. دراصل ایک تو ویدر چینج کی وجہ سے سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گی, جن لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ایسمیٹک ہے ان کو زیادہ ہوگا, جن کی امیونٹی جن کی, مجھے بھی کھانسی ہو رہی ہے, جن کی امیونٹی لو ہے ان کو ہوگا, جن کو پہلے سے کوئی لنگ ڈیزیز ہے, کوئی ایسی ادویات کھاتے ہیں, کیونکہ بلڈ پریشر کی کچھ ایسی ادویات ہیں جو آپ میں کھانسی پیدا کرتی ہیں, اور آپ پرون ہوتے ہیں الرجی کو, مزید آپ کی کھانسی بگڑتی ہے. آپ کے برونکیولز ہائپر سینسٹیو ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں زیادہ تر پولیوٹنٹس انہیل کرنے کی عادت ہو گئی ہے, اور پھر ویدر چینج ہوا ہے, ڈرائی ویدر ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی ایئر کو موئسٹ کریں, وینٹیلیٹ کر کے رکھیں گھروں کو, کھڑکیاں دروازے میں نے تو ڈیفینس میں دیکھا ہے بند رہتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا کھولنے بھی چاہیے تاکہ تازہ ہوا باہر آئے, اندر کی جو ہے وہ جتنی بھی گھٹن ہے وہ ختم ہو. اور دوسری پھر یہ کہ ہوم ریمیڈیز کریں, سوپس کا سیزن ہے, سوپس پئیں, وارم لیکوڈس پئیں, اپنے تھروٹ کو ریلیکس کریں, اور پانی پئیں. جو پانی ہے, ہائیڈریشن ہے, وہ بھی آپ کو مسلز جو ہیں تھروٹ کو اس کو ایز کرتا ہے, ریلیکس کرتا ہے. ہائیڈریشن ہے, ہائیڈریشن سے آپ کی کاف بہتر ہوگی, ادرک سے آپ کی کاف بہتر ہوگی, شہد سے کاف بہتر ہوگی, وارم لیکوڈ سے ہوگی, ہلدی سے ہوگی. پھر اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو کوئی ایک ساتھ میں اپنا کاف سیرپ رکھ لیں. لیکن یہ ریزسٹنٹ کافس جو ہیں وہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں, لیکن اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں, unless and until if you are diabetic, if you are going some chemotherapy, if you smoking cigarettes. but آج کل کے لڑکوں میں جو الیکٹرانک سگریٹس پینے کا رجحان ہے ان میں بہت they are very prone to cough اور الرجی, تو اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور یہ نہ ہو کہ یہ ٹیوبرکلوسس کہ اس کی طرف تو نہیں کہیں جا رہا ہے. تو اگر بہت زیادہ پرولونگ ہو گئی ہے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پنک کلر کا آپ کا اسپوٹم آ گیا ہے, بلغم پنک کلر کا ہے, تو دین یو شوڈ ٹیک سم میجرز, اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ 15 دن سے زیادہ ہو گئے تو آپ کو کچھ. جی جی بالکل, آپ ضرور وزٹ کریں ڈاکٹر کو. جی چھوٹے موٹے سے اول تو وہ آپ کو میڈیسن دے کے ٹھیک کر لیں گے, اور اگر نہیں تو پھر ایک چھوٹے موٹے سے ٹیسٹ ہو جائیں گے. جی بالکل, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک چیسٹ ایکس رے ہو جاتا ہے, تو چیسٹ ایکس رے بے شک جاتا ہے کہ آپ کے برونکیولز کا کوئی مسئلہ تو نہیں, برونکائٹس تو نہیں ہے آپ کو, بالکل, یا آپ کی سانس کی نالی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہو رہی, بالکل. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو ٹھیلوں پہ اسپیشلی پان کے ڈھابوں پہ جو سگریٹس ملتے ہیں اور ہمارے بچے بغیر سوچ سے سمجھے پی رہے ہیں, خدا را اس سے احتیاط کریں, اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. ایک سگریٹ تو بندہ ایک بھی کہ اپنی جان تو خراب کر دے, لیکن ساتھ ساتھ پیسو اسموکرز جو وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے لا تعداد ہوتے ہیں, بالکل, کچھ آپ بتا نہیں سکتے کہ کتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں. جو اس کی سگریٹ کے اعتاب میں آ رہا ہے, جو اس کی اسموک کے اعتاب میں آ رہا ہے, وہ پیسو اسموکر بنتا جا رہا ہوتا ہے.
اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پھیلا رہے ہیں. بالکل بے شک تو بالکل. یہ بڑی الارمنگ چیزیں ہیں اور اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. یا آج کے شو میں اتنی ساری باتیں ہوئی, اتنی اچھی باتیں ہوئی, اور 2 گھنٹے کیسے نکلے شاید آپ کو پتہ چلا نہ چلا, مجھے تو پتہ نہیں چلا. مجھے بھی نہیں چلا, ہے نا, اور احساس ہی نہیں ہوتا بندے کو کہ کتنی ساری باتیں بھی ہو جاتی ہیں, معلومات بھی اپنی جگہ, اور اچھی باتیں پھیلانا بے شک بھی سب کا جاری ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. FM 88.6 آپ کے سفر میں جہاں آپ کا ہم سفر ہوتا ہے, وہیں صحت کے سفر میں بھی میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ کے ہم سفر ہیں ہم. اور بدھ والا دن اسپیشلی 11 بجے سے 1 بجے تک میرا یہ شو ہوتا ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت پر. کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے ہر دفعہ, اور وہ اپنی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور عوام الناس میں یہ میسج دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے صحت مند رکھنا ہے, کیونکہ صحت مند انسانوں سے صحت مند قوم بنتی ہے, اور صحت مند قوم صحت مند معاشرے کو جنم دیتی ہے. اور اپنے معاشرے کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ ہمارا جو ہے قدم اس جانب ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کی سیشن آپ کے لیے دیتے رہیں. ٹیک ہوم میسج ڈاکٹر صاحبہ, ویسے تو آپ کی ماشاءاللہ کالز, آپ کا فیم دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ٹیک ہوم میسج ہمیں بتائیں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ ہمیں کیا میسج دیں گی. آپ کے آنے کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بہت شکریہ بلانے کا, کی جانب سے, ٹیم کی جانب سے, اپنے پروڈیوسر کی جانب سے میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں, 2 گھنٹے آپ نے دیے, آپ کا شکریہ, اور اتنی ساری مفید معلومات بتائیں ہمیں. لیکن ہمیں ایک ایسا میسج بھی دیجیے تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. میں ہر جگہ کہتی ہوں اور آج یہاں بھی کہوں گی کہ لیڈیز اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. لیڈیز اس لیے رکھیں کہ ان کو پورا کنبہ چلانا ہے, ان پہ بہت پریشرز ہوتے ہیں, کام کے بھی ہوتے ہیں, اگر جاب کرتی ہیں تو اس کے بھی ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گی تو آگے کی نسلیں بہتر رہ سکیں گی. بالکل, کیونکہ ایک جس طرح عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم. بے شک. اور میں بتاؤں, ہم اب یہاں پہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے مردوں کو ٹھیک رہنے کو کیوں نہیں کہا, خواتین کو کیوں کہا. اس لیے کہ جب خواتین ٹھیک ہوتی ہیں نا تو وہ پورے گھر کو بہت اچھا اسٹرانگلی مینیج کرتی ہیں. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر وہ مرد حضرات بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. جی ہاں. تو یہاں ہم آپ کے ساتھ اپنے پروگرام کو یہاں وائنڈ اپ کریں گے, اور ایک بہت اچھا سا ٹریک, میں اس خوش فہمی میں رہتی ہوں, یہ ٹریک صرف میرے لیے کہا گیا ہے, لیکن آج ڈاکٹر ہادیہ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جو ہے یہ ٹریک ان کے لیے بھی ہے, یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ہے. اور دسمبر کے مہینے میں جہاں بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ اینیورسری آتی ہے, اور یہ والا جب ہم ٹریک پلے کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید واقعی ہم نے بہت کچھ کھو دیا. جی ہاں, ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. عابدہ پروین کی آواز میں خوبصورت کلام سنتے رہیے, اور انشاءاللہ زندگی بخیر. اگلے بدھ کو آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, اسی وقت, اسی جگہ اور اسی ماحول میں, لیکن کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.